अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की एपिसोड नंबर 4। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें, आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं दे रहे, तो रिस्पॉन्स ठीक है लाजमी दिया करें। और बस इसके बाद 2 एपिसोड्स रह गए हैं नॉवल की, तो मुझे आप लोगों का अच्छा रिस्पांस चाहिए। बस नॉवल अपने एंडिंग की तरफ ही जा रहा है, तो अच्छा रिस्पांस दिया करें, ठीक है जी। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए अपना आज का नॉवल स्टार्ट करते हैं एपिसोड, और देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। वो उसका इंतज़ार करती रही थी, मगर उसके मैसेज करने पर कि वो आज नहीं आ पाएगा परेशान तो हुई, मगर फिर खुद को तसल्ली देकर लेट गई। आधी रात का वक्त था। हैरत अंगेज तौर पर मीरला आज अंधेरे में डूबा हुआ था। जब गैर मामूली से शोर पर लवीज़ा की आंख खुली थी। वो उठकर बैठी और आहिस्ते से दबे कदमों बाहर आई। वो शैतान सी सांड पिछली जानब से किचन में घुस चुका था। हाथ में एक बोतल थी जो कि शायद शराब की थी, और दूसरे हाथ में एक बड़ा तेज़दार खंजर। वाह वाह, आज तो शराब और शबाब दोनों से लुत्फ़ उठाना है, मज़ा ही आ जाएगा। वो बोतल मुंह से लगाता बड़बड़ाया। बाहर वो जो लाउंज तक आई थी, किचन में उस शैतान की मौजूदगी देख और उसके मकरू अज़ाइम जानकर खौफ से लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ चुकी थी। बेख्तियार हाथ अपने पेट पर रखा था। इधर वो शैतान मलजगे अंधेरे में से शायद देख चुका था, तभी उसकी जानब लपका, और वो जो खौफ से सफ़ेद पड़ चुकी थी, कदम जैसे वहीं मुंजमद हो चुके थे। मीर हादी बेड पर लेटा बेचैन सा था। रात गहरी थी, तकरीबन 10 बजे का वक्त था, और उस दुश्मने चाह के बगैर नींद आंखों से कोसों दूर थी। बख्तावर अच्छी तरह उसकी जंजलाहट और बेचैनी देख रही थी। उसे माही बे आपकी तरह तड़पते देख बख्तावर ने एक सर्द सी आह भरी थी। फ़ोन कर लें उसे? बख्तावर ने अपने मोबाइल से निगाह हटाकर उसे मशवरा दिया। व्हाट? मीर हादी को झटका लगा था। मैंने कहा उसे फ़ोन कर लें, जैसे आप तड़प रहे हैं, क्या पता वो भी आपके फ़ोन का वेट कर रही हो। वो अब भी सुकून से बोली तो मीर हादी एक नज़र उसकी जानब देखकर अपना फ़ोन उठाया था। काफ़ी देर बेल्स जाती रही, मगर उधर से फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। उसने तंग आकर अफसल को कॉल मिलाई थी, मगर जब अफसल ने और फिर बाकी गार्ड्स में से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया तो वो बेतहाशा चौंका था। लीज़ा ने फ़ोन रिसीव नहीं किया तो समझ आता था कि वो सो गई होगी, मगर अफसल और गार्ड्स ये गुस्ताखी नहीं कर सकते थे, ख़ास तौर पर तब जब वो कहीं जाए और लवीज़ा की जिम्मेदारी उसे सौंप कराए। तो मीर हादी जानता था कि इस सूरत में अफसल रात को हमेशा जागता था ताकि लवीज़ा की हिफाजत कर सके, और दिन में सोता था। कई मरतबा के फ़ोन करने पर भी जब किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया तो वो आंधी बना इस रूम से निकला था। भारी कदमों की धमक हवेली के तवीलों और इस लाउंज में गूंजी थी। किधर जा रहे हो बरखुदार? दादा साईं की धार गूंजी थी लाउंज में। उसे भन्ना कर पीछे देखा तो दादा, बाबा, अम्मा साईं और मुमताज़ बेगम लाउंज में बैठे थे, मगर वो इस कदर बेचैन था कि देख ही नहीं पाया। मीर ला जा रहा हूँ, सुकून से कमर पर हाथ बांध कर कहा। मैं पूछता हूँ आखिर क्या जादू किया उस लड़की ने तुम पर कि तुम्हें उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता? दादा साईं ने दांत पीस कर अपने बरखुदार और वजीहा पोते को मुलाहिजा किया था। पता नहीं दादा साईं, ये बात तो आज तक मैं खुद भी नहीं समझ पाया। इत्मीनान बरकरार था, मगर सामने वाले को आग ज़रूर दिखाई थी। और हमने तो कहा था कि आज तुम हवेली रुकोगे, हमारी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी निगाहों में? वो दांत पीस कर बोले थे। फ़िलहाल उससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, वो फिर सुकून से बोला तो उनके सीने में एक अनदेखी आग सी भड़की थी। उस 2 टके की लड़की का हमसे मुकाबला कर रहे हो? दादा साईं ने अंगारे चबाए। आपके इकलौते ख़ानदान के चश्मो चिराग और अरबों की जायदाद के मालिक यानी राना मीर हादी के जीने की वजह है वो 2 टके की लड़की। ताज्जुब है अब भी आप उसकी कीमत और अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा पाए। उसके अल्फाज जाने क्यों सबको लाजवाब करते चुभते हुए से लगते थे। अब तो बख्तावर भी पिल्लर की ओर से उसकी बातें सांस रोक कर सुन रही थी। सबको सांप सूंघ गया था। अब हुआ क्या है जो मुँह उठाकर चल पड़े हो? दादा साईं फिर फनकारे। मुझे कुछ गैर मामूली लग रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। मेरी इज्जत की हिफाजत का सवाल है, जाना होगा मुझे। मैंने अपने आदमियों को भेजा उसका काम तमाम करने के लिए। दादा साईं की बात पर वहाँ मौजूद सब लोगों के सिरों पर हवेली की छत गिरी थी जैसे, या पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। मीर हादी के तासुरात पल भर में बदले थे। लाल अंगारा आँखें और लहू छिलकाता चेहरा, रगें यूँ तनी जैसे अभी फट पड़ेंगी, मगर वो अपनी जगह से एक आँच भी नहीं हिला था। ये क्या कह रहे हैं बाबा साईं? राना मीरदर आपको ही होश आया था बेटे की हालत देखकर उनसे बास पुरस करने का। राना मीर हाशिम अपनी जगह से उठकर उसके रूबरू आकर खड़े हुए थे। जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। राना मीर हाशिम अपनी जगह से उठकर उसके रूबरू आकर खड़े हुए थे। जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। अब तक तो उसका काम तमाम भी कर दिया होगा। राना मीर हादी की आंखों में आंखें डालकर कहा था उन्होंने। नहीं, अभी नहीं किया होगा काम तमाम। राना मीर हादी की सरसराती आवाज़ हाल में गूंजी थी। नहीं भी किया होगा काम तमाम तो अपने आदमी को फ़ोन करके कहें कि गोली या खंजर का सबसे पहला वार उसके पेट पर करे। मीर हादी ने कहा तो सबने उसे ऐसी निगाहों से देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ हो, जबकि उसकी बात समझकर अम्मा साईं और मुमताज़ बेगम बाआवाज़ बुलंद रोने लगी थी।
کیوں ایسا کیوں بولوں اپنے آدمی کو؟ دادا سائی نے پوتے کی فرمائش پر خود خوش ہوتے پوچھا تھا۔ کیونکہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، وہ اس خاندان کے وارث کو جنم دینے والی تھی۔ الفاظ سے کہ پگھلا ہوا سیسا جملہ تھا کہ آندھی یا طوفان جو میر حویلی کی تمام اکڑ، روب، تنتنا اور غرور کا سر کچل کر اسے خاک میں ملا گئی تھی۔ دادا سائی اپنی جگہ پر کھڑے پوری طرح لڑکھڑائے تھے کہ میر دراب کو انہیں سہارا دینا پڑا تھا۔ میر ہادی نے ایک تمسخرانہ اور حقارت بری نگاہ ان پر ڈالی جو اپنی انا اور ضد میں اندھے ہو چکے تھے۔ دادا سائی، اگر میری بیوی کو ایک خروش بھی پہنچی یا میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو خدا کی قسم اور اسی بچے کی قسم رانا میر ہاشم کی نسل رانا میر ہادی پر ہی ختم ہو جائے گی، اور اس کے ذمہ دار رانا میر ہاشم خود ہی ہوں گے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، تیزی سے باہر نکلا تھا۔ دادا سائی کے جسم سے جیسے جان نکلی تھی۔ میر دراب نے انہیں سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ میر دراب، میرا فون دو مجھے، جلدی کرو، وہ دھاڑے تھے۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اگر اس کی بیوی یا بچے کو کچھ ہو گیا تو؟ اماں سائی کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ کتنے سالوں سے انتظار کر رہے تھے اس دن کا، اور آج جب وہ خبر ملی تھی تو جیسے عنقریب ہی چھننے والی تھی۔ تم لوگوں کو پتہ تھا پہلے؟ میر دراب ممتاز بیگم کی جانب دیکھ کر دھاڑے۔ نہیں، آج ہی بتایا انہوں نے، وہ گھبرا کر بولیں۔ میر ہاشم کافی دیر رجب کا فون ٹرائی کرتے رہے مگر اس خبیث نے فون نہ اٹھایا۔ 2-3 گھنٹے سخت ٹینشن میں گزرے۔ آج کی رات بہت باری تھی، حویلی کے تمام افراد جاگ رہے تھے۔ آخر تھک ہار کر وہ جو نہیں کرنا چاہتے تھے وہ کرنا پڑ گیا۔ وہ پولیس کو اطلاع نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے دنیا والوں اور میڈیا کو اس بات کی بھنک لگ سکتی تھی، مگر اس کے باوجود میر ہاشم نے ایک نمبر ڈائل کر کے کان کو لگایا تھا۔ دوسری جانب کمشنر آف پنجاب تھے۔ رات کے 1:30 بج چکے تھے۔ اگر ڈریس بھیج جاؤں کمشنر؟ میری بہو ہے وہاں پر اور اس کی جان خطرے میں ہے، فوراً جا کر اس کی حفاظت کرو، ایک خروچ بھی نہ آئے اسے۔ وہ جانے اور کیا کیا بتا رہے تھے، اور یہ وہی تھے جو کہتے تھے کہ کبھی اسے اپنے خاندان کی بہو تسلیم نہیں کریں گے، اور اب گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ آج وہ اس کنڈیشن میں بالکل نہیں تھا کہ گاڑی ڈرائیو کر سکے۔ رات کو لگائی سن گلاسز کے پیچھے بار بار آنکھیں نم ہو رہی تھیں اور لبوں پر اس کی سلامتی کی دعائیں تھیں۔ اس کا دل کیا عالیہ اور اجالا کو اطلاع دے دے، مگر وہ ایک جان کے لیے ان کی جان بھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی۔ رات کے 1:30 بجے باہر رانا میر ہاشم کے آدمیوں نے گارڈز اور افضل کو قابو کر کے بے ہوش کر کے کوارٹر میں بند کر دیا تھا۔ میکس کو اس کے گھر میں بند کر دیا گیا تھا۔ باقی آدمی واپس چلے گئے تھے جبکہ رجب کچن کی جانب سے اندر گھس آیا تھا۔ لویزا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ لویزا کی جانب لڑکھڑاتا بڑھا تو وہ واپس مڑ کر بجلی کسی تیزی سے اپنے کمرے میں گھس کر اس نے لاک لگایا تھا اور دروازے سے لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ دیکھ چکی تھی وہ 2 ہیکل آدمی جلدی دروازہ بھی توڑ دے گا۔ لویزا نے گہری گہری سانس لی اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ جانا کیسے اور کیوں، مگر ایک بھاری مہربان سی آواز کانوں میں گونجی، جیسے یہ سبق اسے بچپن سے لے کر اب تک ازبر کروائی گئی ہوں، جیسے یہ بار بار اسے سکھایا گیا۔ یہ 5 پوائنٹس ہمیشہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا میری بچی۔ ہر کوئی جو بھی تمہارے آس پاس ہو، ضروری نہیں کہ سب بھی اچھے ہوں، ان میں سے کوئی گندا اور بیڈ مین بھی ہو سکتا ہے جو تمہیں ہارم پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ، ڈرنا نہیں بالکل بھی۔ فیئر از دا بگیسٹ اینیمی۔ ڈر آپ کو مینٹلی اور فزیکلی کمزور کر دے گا۔ دوسرا، سچویشن کو فیس کرنا، سامنے والے کو آپ ہمت والی اور بہادر ہو کر دکھانا۔ تیسرا، ایٹ دی سیم ٹائم اس سچویشن سے باہر آنے کی کوشش کرنا اور مشکل سے بچ نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا۔ فورتھ، کسی اپنے کو انفارم کرنے کی کوشش کرو۔ ففتھ، اگر ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ کام نہ آئے تو اپنی پوری طاقت لگا کر سامنے والے پر اٹیک کرو۔ اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کرنے لگا۔ اسے اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت کرنی تھی، میکس کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ بے زبان جسے آج ہی اپنی اس قدر وفاداری کا ثبوت دیتے اس کی جان بچائی تھی، اب اس کی باری تھی یہ قرض اتارنے کی۔ اسے میکس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ بونک رہا تھا اور جلدی اسے بچانے اندر آ جاتا، مگر اس سانڈ کے سامنے اس تنی سی جان کی کیا اوقات تھی؟ یہ ایک ہی وار میں اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اسے اپنے اور اپنے بچے کو بچانا تھا، اس کے لیے جس کی وہ امانت تھی، جس کا بچہ اس کے پاس اس کے شوہر کی امانت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ گارڈز اور افضل کاکا کو یہ لوگ نقصان پہنچا چکے ہوں گے، تبھی وہ اس کی حفاظت کے لیے نہیں پہنچ پائے تھے۔ وہ عورت تو جنت کی حقدار ہوتی ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی امانت یعنی اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے۔ آخر کیوں ایک لڑکی کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ کوئی آئے گا تو اسے بچائے گا؟ آخر وہ اپنی حفاظت کیوں نہیں کر سکتی؟ اپنی ہیرو خود کیوں نہیں بن سکتی؟ کیوں اپنی حفاظت خود کرنے کی کوشش نہیں کرتی؟ مردوں کے کندھے پر پورے گھر کی کفالت کی ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے، تو اپنی حفاظت کا بوجھ کیوں ڈالا جائے ان کے کندھوں پر؟ اس کام کی ذمہ داری خود کیوں نہ اٹھائی جائے؟ ایک بچہ پیدا کرنے کا درد اور تکلیف ایک مرد برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ درد بار بار برداشت کرنے والی ایک عورت خود کو اتنا مضبوط کیوں نہیں بنا سکتی کہ کسی درندے سے خود کو بچا سکے؟ اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے۔ لویزا ایک عزم لی اپنی جگہ سے شیرنی بنی اٹھی تھی۔ فون دوسرے روم میں تھا، لہٰذا کسی کو فون نہیں کر سکتی تھی۔ آگے بڑھ کر لینڈ لائن فون چیک کیا، وہ شاید ڈسکنیکٹ کر دیے گئے تھے۔ اب وہ کمرے کے پچھلے دروازے کو ان لاک کرتی باہر نکل کر
घूम कर किचन में आई थी। किचन में आकर अपने मतलब के हथियार निकाल कर टेबल पर रखे और ख़ुद को लीज़ा बी बोल्ड और बी ब्रेव बोलती लाउंज में आई थी। बाहर वो सांड दरवाजे से मुठभेड़ में मसरूफ़ था। ओ सांड, बेवकूफ़ गधे की औलाद, इधर क्या ढूंढ रहे हो? इधर हूँ मैं, आओ मुझे पकड़ कर दिखाओ। लवीज़ा से लाई तो वो भन्नाता हैरत ज़दा सा होकर पलटा और खूनखार निगाहों से राल टपकाता उस बालश्त पर की लड़की को देखा और उसकी जानिब लपका। जब वो 2 कदम फासले पर आया तो तभी लवीज़ा ने सुर्ख मिर्चों का पूरा डब्बा खोलकर उसके मुंह पर उछाला था। सेकंडों में उसे अपनी नानी याद आई थी। सारा नशा हिरन हो गया। वो कटे बकरे की तरह चिंगारने लगा था। फिर लवीज़ा ने नमक और दिगर मिर्च मसालों से उसकी तवाज़ो की थी। अब लवीज़ा ने अपना दुपट्टा उसके मुंह पर लपेट कर उसका सर पूरी कुव्वत लगाकर दीवार से दे मारा था। वो मुसलसल चिंगारने लगा और बुरी तरह लवीज़ा को नुकसान पहुंचाने के लिए हाथ पैर चला रहा था। लवीज़ा ने किचन के तमाम इंस्ट्रूमेंट तबला बनाकर उस सांड पर बजा दिए थे। लवीज़ा ने बैलन घुमाकर उसके सर में मारा था, मगर इस दौरान लवीज़ा को इस सांड का एक ही हाथ पड़ा था कि वो अपनी जगह से बुरी तरह लड़खड़ाई थी। सर दीवार पर लगा और अलमारी की नोक लगने से माथे से हल्का सा खून बहने लगा था। अब वो पिछले दरवाजे में भागकर गुम हो गई थी। वो चीखता चिंगारता घालियाँ बकता सिंह तक आया और अपना मुंह टैब खोल कर नीचे कर दिया। कुछ देर बाद आंखों की जलन कुछ कम हुई, मगर सर पर बने 2 उल्लू-नुमा घुमड़ ज़रूर चल चल कर रहे थे। वो खंजर उठाकर दांत पीसता अंदर की जानिब फिर लपका था, मगर लाउंज में कदम रखते ही तारे ज़मीन पर उतरी थी। जब धमाके की आवाज़ पर एक वाज उसके सर पर फूटा और फिर वो लहूलुहान सर पकड़कर चिंगारने लगा। इसके बावजूद हार मानने को तैयार न था। लवीज़ा दीवार के पास खड़ी उसे घूर रही थी। खबीस उल्लू के पट्टे, शराब और शबाब के मज़े लोगे। घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम्हें तो चिकाती हूँ मैं मज़ा। लवीज़ा ने जानबूझकर उसे उकसाया और अपनी कोशिश में कामयाब भी हुई। वो जो उसकी जानिब लपका था देख ना पाया कि लवीज़ा ने अपने सामने बड़ा सा गुलदान रखा हुआ है। वो उसके करीब आने लगा जब गुलदान में उलझा। लवीज़ा सामने से तेज़ी से पीछे हटी और उसका सर धड़म से दीवार पर बजा था। वो भागकर किचन से फिर लोहे का रॉड लाई थी और उसे रुई की तरह धनक कर रख दिया। इतने में मैक्स भी अंदर गुस्सा आया था और उसके बैठने की जगह को अपने दांतों में लेकर बम्बोड़ कर रख दिया था। वो बुरी तरह चीखता चिल्लाता रहा, मगर लवीज़ा उसकी हड्डी पसली सेंक चुकी थी और मैक्स भी अपना हिसाब बेबाक कर चुका था। ये लो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे जुड़े हाथ देखो, छोड़ दो मुझे। वो फूट फूट कर रोया था। मुझे जाने दो, उससे मिन्नत की थी। मैक्स स्टॉप, बस करो, उसने बोला तो मैक्स एक साइड होकर बैठ गया था। और तुम भेड़िए हरगिज़ नहीं, अगर नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी और दिलाई करूं तो जो कहती हूँ करते जाओ। तो उठो अभी के अभी। अब उससे आफियत इसी में जाननी थी कि इस बालिश्त बरकी पटाखा लड़की की बातों पर अमल करता। सो वो उठा। इस कुर्सी पर बैठो और पास पड़ी रस्सी से अपने पाँव बांधो। उसने कुर्सी पर बैठकर अपने पैर बांधे और एक हाथ भी बांध लिया था। लवीज़ा ने उसके सर पर एक डंडा बजाया। जब तक दर्द के असर में रहता उस पर हमलावर नहीं हो सकता था। लवीज़ा ने फ़ौरन उसका दूसरा हाथ भी मजबूती से जकड़ कर बांध दिया था और एहतियात के तौर पर रस्सी ही उसके गिर्द लपेट कर उसे बुरी तरह रस्सियों में जकड़ दिया था। अब लवीज़ा ने उसकी पॉकेट से फ़ोन निकाला था और निढाल से सोफ़े पर बैठी थी। सबसे पहले तो उसी के फ़ोन से पुलिस को इत्तला की थी। वो ये नहीं जानती थी पुलिस तो कब की हरकत में आ चुकी। बेगैरत आदमी, मुझे बर्बाद करने आए थे। अब बात तो तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। बीवी का नंबर किस नाम से सेव किया बताओ मुझे। वो हुर्राई। फ़ोन लिस्ट में से उसकी बीवी का नंबर ढूंढना चाहा था। वो सदमे से गंग हुआ था। बाजी प्लीज़ खुदा का वास्ता मेरी जान बख्श दो, मेरी बीवी को मत बताओ। बीवी के नाम पर वो घिघिया गया और मिन्नत समाजत पर उतर आया था। तुम बख्शते मेरी जान जलील इंसान, वो दांत पीस कर बोली और उसकी बीवी को फ़ोन मिलाकर मिर्च मसाले के साथ उसके शौहर के काले करतूत बताए और इस वक्त की सूरत हाल से भी आगाह किया। पुलिस आने वाली है, सबको थाने में से छुड़ा लेना अपने मियाँ को। ये कहते लवीज़ा ने उस गुंडे की जानब देखा जो इतनी मार खाने और सर से मुसलसल बहते खून की वजह से बेहोश हो चुका था। लवीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाते उसे अफसोस से देखा था। मुझे खादी को कॉल करनी चाहिए। वो अपने रूम की जानब गई। मैक्स भी अंदर आ गया। लवीज़ा ने रूम एहतियातन लॉक कर लिया। इतनी तगदू टेंशन और इतने सरवाइव के बाद उसका खुद का सर चकरा रहा था। कुछ सर पर चोट भी लगी थी। तभी फ़ोन हाथों में लिया ही था कि बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ आई तो उसकी जान में जान आई थी। पुलिस और राना मीर हादी की गाड़ियाँ इकट्ठियाँ ही गेट पर रुकी थी। कमिश्नर राना मीर हादी को सामने देखकर अलर्ट हुए थे। पुलिस ने मीरलाज को चारों तरफ से घेर लिया था। गार्ड्स और अफसर को भी बाहर निकाला गया था। राना मीर हादी ने भी अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड से अपनी गन निकाल ली थी। फिर वो मुहतात तरीके से अंदर दाखिल होते चले गए थे। अंदर गैर मामूली सन्नाटा और खामोशी सुन मीर हादी के रोंगटे खड़े हुए थे। पूरा वजूद पसीने में नहा गया। वो इस खामोशी का मतलब किसी अनहोनी के हो जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। तभी जब वो धाड़ से लाउंज का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और अंदर तक गुस्से चले गए। अब अंदर के मनाज़र देख वो सब हैरत में डूबे थे। लाउंज और किचन में जैसे भूचाल बरपा हुआ था
اور سب سے حیرت کی بات، وہ دہکل سانما آدمی لہو لہان بری طرح کرسی پر رسیوں سے جکڑا ہوا تھا اور بے ہوش تھا۔ پولیس والے پورے گھر میں تیزی سے پھیل گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے سب کیسے ہوا ہوگا۔ اس لڑکی کو سلامی پیش کرنے کو دل کیا جس نے اپنے سے کئی گنا طاقتور بندے سے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے یہ درگت بنائی تھی۔ لیزا، میر ہادی دھاڑا۔ وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر ان کے روم سے میکس کی آواز ضرور آ رہی تھی۔ لیزا، ویئر آر یو ڈیم اٹ؟ وہ جو نڈھال سی بیٹھی پولیس کے اندر آنے کا انتظار کر رہی تھی، میر ہادی کی آواز نے جیسے رگوں میں نئی زندگی اور طاقت دوڑا دی تھی۔ بھاگ کر دروازہ کھلا۔ ہادی، اس نے آواز دی۔ میر ہادی اس کی جانب لپکا تھا، کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے سختی سے سینے میں بھینچا۔ وہ بھی اس کے سینے میں منہ دیکھ کے اب سسک پڑی تھی۔ ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بالکل۔ میر ہادی نے اسے اپنے سامنے کر کے اس کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ہادی، میں کہتے ہوئے لویزا میر ہادی کے بازو میں جھول گئی تھی۔ لیزا، وہ چلایا۔ تبھی اجالا اور عالی کمرے میں داخل ہوتے چلے گئے تھے۔ وہ تینوں اسی لیے ہاسپٹل کی جانب نکلے، مگر جانے سے پہلے وہ کمشنر کی جانب دیکھ کر گھرایا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے سب کلیئر کریں۔ ہو جائے گا رانا صاحب۔ ویسے ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ کی وائف بہت بریو اور ہمت والی ہیں۔ کمشنر صاحب نے دل سے تعریف کی۔ میر ہادی جا چکا تھا تو انہوں نے رانا میر ہاشم کو کال ملائی تھی۔ میر ہادی اس لیے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ میکس بھی زبردستی گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل پہنچ کر اجالا روئے جا رہی تھی۔ ابھی شام میں تو لیزا نے اسے خوشخبری سنائی تھی، اور اب یہ سب میر ہادی تنیر کے لیے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جب ڈاکٹر اندر سے باہر آئیں۔ میر ہادی تڑپ کر سیدھا ہوا تھا۔ شی از ایبسلیوٹلی آل رائٹ مسٹر ہادی۔ وہ اور بیبی بالکل سیف ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، بس اسٹریس سے بے ہوش ہو گئی، چھوٹی سی چوٹ تھی، بینڈیج کر دیا۔ آپ کچھ دیر میں ہی انہیں گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ میر ہادی نے سکون کا ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ ان چند گھنٹوں نے اسے اس کی جدائی کے خیال نے آدموا کر دیا تھا۔ ہادی، میرلاج کا تو حشر بگاڑ چکا تھا، بھابھی کو لے ہادی میرلاج کا تو حشر بگڑ چکا ہے، بھابھی کو لے کر ہمارے گھر چلو، عالی نے کہا تو میر ہادی نے بغیر بحث کی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اسے جتنی وحشت نے گھیرا ہوا تھا، وہ اب اسے اس دہشت زدہ ماحول میں لے کر جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میر ہادی اندر روم میں داخل ہوا تو وہ آنکھیں مندے سکون سے لیٹی تھی۔ لویزا، بہت قریب آ کر اس نے پکارا تھا تو لویزا نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ سامنے والوں کی نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا، وحشت، تڑپ، درد، خوف کہ وہ بھی بے چین سی ہوئی تھی۔ ہادی، پلیز گھر چلے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ چلو، میر ہادی نے اسے بازو میں بھرا تھا۔ ہادی پلیز، میں ٹھیک ہوں، چل سکتی ہوں نا؟ اس نے احتجاج کیا اور اس کی باہوں میں مچلی تھی۔ لیزا سٹاپ اٹ، میرا دماغ گھوما ہوا ہے، یہ نہ ہو تو میں یہیں بے بس کر دوں۔ خاموش رہو اور مجھے فیل کرنے دو کہ تم صحیح سلامت میرے بازو میں ہو، اسے سنجیدگی سے کہا تو لویزا نے اس کی آنکھوں میں مذاق کی رمق کو تلاشنا چاہا جس کا شائبہ تک نہ تھا خوبصورت چہرے پر۔ تبھی وہ بالکل خاموش ہوئی تھی۔ وہ اسی لیے باہر آیا۔ عالی اور اجالا جنہیں اکتا کر میر ہادی نے فون کیا تھا، اسے صحیح سلامت دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ عالی اور اجالا آگے بیٹھے جبکہ وہ اسی لیے پیچھے بیٹھا تاکہ وہ آرام دہ حالت میں بیٹھے۔ گاڑی میں میکس کو دیکھ کر لویزا کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ او مائی کیوٹی پائی میکس، اس کی گود میں لوٹنے لگا تھا۔ لویزا، کیسے ہوا وہ سب؟ اور گھر، وہ حشر کیسے ہوا؟ تم نے کسی کو کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بتاؤ مجھے سب، اجالا نے پوچھا تو لویزا نے گہری سانس بھری جبکہ وہ قریب بیٹھا اپنی بے چین نگاہوں سے اس کے چہرے کا طواف کیے جا رہا تھا۔ میں نیند میں سے اٹھی اور باہر آئی اور اس ڈاکو کو دیکھ کر ڈر گئی تو گھبراہٹ میں دوسرے روم میں چلی گئی اور موبائل ادھر ہی رہ گیا۔ پھر لویزا سکون سے اپنے اوپر گزری آج کی کارگزاری سنانے لگی کہ ایک مرتبہ تو اجالا اور عالی بھی اس کی ہمت، جرأت اور بہادری پر پراؤڈ فیل کر رہے تھے جبکہ وہ پاس بیٹھا سب خاموشی سے سنا گیا۔ گاڑی میرلاج کے مخالف سمت جاتا دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ہادی؟ ہمارے گھر۔ جب تک میرلاج سے سب کلیئر نہیں ہو جاتا تب تک تم لوگ ہمارے ساتھ رہو گے۔ اب کی بار بھی جواب اجالا نہیں دیا تو ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ گھر پہنچے تو رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ ہادی اور اجالا نے زبردستی اسے تھوڑا بہت کھلا کر اور جوس پلا کر میڈیسنز دی تھی۔ تب تک عالی ان کے لیے روم سیٹ کر چکا تھا۔ پھر وہ لوگ اپنے اپنے روم میں چلے گئے کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ اسی لیے روم میں آیا اور اس کا بازو تھام کر اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ جب سے وہ گاڑی میں تھا تب سے فون بج رہا تھا۔ کوٹ کی پاکٹ سے فون نکالا تو بابا سائیں اور دادا سائیں کی ڈھیروں مس کالز تھیں۔ اسے نفرت سے موبائل کو گرا، دل تو کیا فون دیوار میں دے مارے، مگر اس سے لیزا پریشان ہو سکتی تھی جو اس کے چہرے کا ایک ایک تاثر اب وہ غور دیکھ رہی تھی۔ فون آف کر کے سائڈ پر پھینکنے کے انداز میں رکھا تھا۔ لویزا تو پہلے پنک ٹاپ اور شاکنگ ڈھیلے ڈالے ٹراؤزر میں تھی۔ میر ہادی بھی فریش ہو کر عالی کا دیا گیا نیو ٹراؤزر پہن کر آیا تھا۔ اب وہ بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بیڈ پر اس کے پہلو میں لیٹ چکا تھا۔ کیا ہوا آپ کو ہادی؟ لویزا نے اس کے کندھے کا سہارا لیتے قریب آ کر اس کی وحشت سے بھرپور لال انگارہ اور بھیگی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ابھی بھی پوچھ رہی ہو لیزا کہ کیا ہوا؟ جانتی ہو میں تمہیں کھونے کا سوچ کر ہی کتنا ڈر گیا تھا۔
حویلی سے یہاں تک کا سفر میں نے کس ذیت و تکلیف سے کاٹا۔ میر ہادی کی زبان پھسلی۔ کون سی حویلی ہادی؟ آپ کہاں گئے تھے؟ لویسا کے سوال پر وہ چونکا اور پتہ چلا جذبات میں آ کر کیا بول گیا، مگر اب وقت آن پہنچا تھا اسے کچھ حقیقت سے آگاہ کرنے کا، کیونکہ اس کے لاکھ نہ چاہتے ہوئے بھی جلد یا بدیر بچے کی وجہ سے وہ لوگ اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ وہ جانتا تھا۔ میرے گھر والے لیزا، میں ان سے ملنے گیا تھا، انہوں نے تم پر اٹیک کروایا، وہ کرب سے آنکھیں میچ کر بولا تو لویسا ششد رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہادی؟ اس نے حیرت سے کہا تو میر ہادی نے بختاور کو حذف کر کے حویلی والوں کے بارے میں مختصر الفاظ میں اسے بتا دیا۔ ان کا اکلوتا بیٹا ہوں میں، کروڑوں کی جائیداد کا مالک، تبھی اب میرے بچے کا سن کر تڑپ گئے تھے وہ، مگر تم پر اٹیک انہوں نے ہی کروایا، جس کے لیے میں نے کبھی معاف نہیں کروں گا، نہ دوبارہ مڑ کر ان کی شکلیں دیکھوں گا۔ اس کے لہجے میں اندیکھی آگ تھی جس میں وہ کب سے جل رہا تھا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، اس نے اس کا چہرہ چھوٹے چھوٹے گداز ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا بیبی بھی ٹھیک ہے، تو موڈ ٹھیک کریں اپنا۔ ایسے آپس کی بات ہے، آپ کی یہ روندو شکل دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے۔ یہ شوشہ چھوڑ کر اس کا دھیان بٹانے کو کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ میر ہادی نے اس کی جانب زخمی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یو نو واٹ، اچھی طرح جانتی ہے میری جان کہ رانا میر ہادی کا موڈ صرف میری جان ٹھیک کر سکتی ہے، اور کیسے یہ بھی جانتی ہے، رائٹ؟ رائٹ۔ آپ یہ روندو شکلیں دراصل بنا ہی اس لیے رہے ہیں، جانتے جو ہوں گے کافی کیوٹ لگتے ہیں، اسی لیے مجھے اپنے کڑوے کریلے پر بہت پیار آ رہا ہے، وہ کہہ کر اسی کے کندھے پر دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر اس کے ماتھے پر جھکی تھی۔ اس کی کشادہ پوشانی پر اپنے گداز لب رکھے تو میر ہادی نے سکون سے آنکھیں موندی اور اس کی کمر کے گرد بازو مائل کیے تھے۔ اپنی جلتی آنکھوں پر میٹھی ٹھنڈی پھوار محسوس کر کے وہ سرشار ہوا تھا، پھر دونوں گالوں پر وہ میٹھے لبوں کی نرماہٹیں محسوس کر کے ہمیشہ کی طرح اس کے رگوں پہ میں ایک سکون اور سرور سا دوڑا تھا۔ اب خوش؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ ابھی تو مزہ آنے لگا تھا میری جان، ہادی نے برا منایا تھا۔ ہادی آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ پتہ نہیں، اس نے سرد سیاہ بری جیسے اس معاملے میں بالکل بے بس ہو۔ نہ کروں تم سے محبت؟ ابروج کا کر پوچھا۔ نہ بولوں گی تو نہیں کریں گے؟ وہ بھی سیدھی ہو گئی تھی۔ نہیں بھی بولو گے پھر بھی صرف اور صرف تم سے محبت کروں گا میں۔ کروٹ بدل کر اس پر حاوی ہوا اور چہرے کا ایک نقش چوما تھا، بالوں میں ہاتھ پھنسا کر گردن اونچی کرتے شہرک پر اپنے لب رکھے تھے۔ ہادی میں تھک گئی، مجھے سونا ہے، وہ اٹکتی سانس کے ساتھ اتنا ہی بول پائی تھی، مگر وہ چھپ کر اب اپنے بیبی کو پیار کرنے لگا تھا۔ لویسا خود میں سمٹی اور ایسا ہی تو ہوتا تھا، اس کی شدتوں کے آگے بے بس سی شیرنی سے بھیگی بلی بن جاتی تھی۔ ہادی پلیز، وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی، وہ پیار کرتے پھر اس کے گردن تک آیا تھا۔ غلط سوال پوچھا ہادی کی جان، ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے بوجھل سی سرگوشی کی تھی۔ اتنی محبت کیوں نہیں، اتنی محبت کیسے کرتا ہوں، یہ پوچھتی تو بتاتا کیسے کرتا ہوں، کہتے اس کے ہونٹوں کی نرماہٹوں میں مکمل مدہوش اور بے خود سا ہوتے خود کو گم کر لیا تھا۔ رات بہت بوجھل تھی، کوئی بھی نہیں سو پایا تھا، رانا میر ہاشم کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی، بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹتے آخر 2 بجے کے قریب کمشنر کا فون آیا تو میر دراب نے بے چینی سے فون اٹھایا۔ سامنے سے جو تفصیلات سننے کو ملی میر دراب کے چہرے پر انوکھی سی چمک آئی تھی۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ اب بتاؤ گے بھی کہ کیا ہوا ہے؟ رانا میر ہاشم غرائے۔ آج میری حالت میں ہاسپٹل میں ہے، میر دراب نے اطمینان سے کہا تو میر ہاشم شکست خوردہ سے صوفے پر ڈہ سے گئے تھے۔ آپ کا بھیجا ہوا گنڈا آج میری حالت میں ہاسپٹل میں ہے، میر خاندان کی بہو نے اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اسے مار مار کر آدھ مرا کر دیا۔ میر دراب نے اطمینان سے کہا تو سب سے پہلے تو حیرت سے ان کا منہ دیکھے گئے، پھر سب کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے تھے۔ بختاور سکون سے کھڑی یہ سب کارروائی دیکھ اور سن رہی تھی۔ میر ہادی کو کال ملاؤ، میری بات کرواؤ اس سے، بچے کا پوچھو ٹھیک تو ہے نا؟ رانا میر ہاشم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور میر دراب کے پاس آئے تھے۔ وہ کافی دیر دونوں ہادی کو کال ملاتے رہے مگر اس نے فون نہیں اٹھانا تھا، نہ اٹھایا۔ پھر آخرکار اس نے فون سوئچ آف بھی کر دیا تو میر ہاشم اس کی بدتمیزی اور اکڑ پر بھرنا کر ہی رہ گئے تھے، مگر جانتے تھے اب اسے منانا چوہے شیر لانے کے مترادف ہوگا۔ آخر اپنے ضدی سر پھرے اور اکھڑ پوتے کو جانتے جو تھے، وہ اس کا دوست ہے آلیان، اس کو کال ملاؤ یار، وہ سخت دل ملا کر جنجلائی سے بولے۔ میر دراب نے اسے کال کی جو کہ تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ وعلیکم السلام، میر ہادی اور بہو کہاں ہیں؟ بچے اور بہو کے بارے میں پوچھنا تھا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہا بلکہ بند کر دیا فون۔ بھابھی بالکل ٹھیک ہے اور بیبی بھی بالکل ٹھیک ہے، بلکہ وہ ادھر ہمارے پاس ہی ہیں، ڈاکٹر نے بھابھی کو آرام کرنے کا بولا تھا تو وہ سو گئی ہوں گی، علی نے انہیں تفصیل بتائی۔ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے چیک کروایا نا بہو کو؟ مطلب کسی بھی قسم کی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بابا سائیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ علی کو سمجھ نہ آئی انہیں کیسے تسلی دے۔ ٹھیک ہے، ہم صبح آئیں گے بہو سے ملنے اور اسے دیکھنے، ہادی کو مت بتانا اور اسے کہیں جانے بھی نہ دینا، اسے میرا حکم سمجھنا، وہ کہتے اسے تنبیہ کرتے فون رکھ گئے تھے۔
आली ने एक सर्द सी आ भरी थी। क्या कहा उसने? मीर हाशिम ने पूछा। ठीक है, वो और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, मीर दराम ने सुकून से कहा। तो मीर हाशिम को अब कहीं जाकर सुकून आया था। बाबा साईं, इतनी रात हो गई है, अब आपको आराम करना चाहिए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मीर दराम ने कहा। तो इतनी टेंशन के दौरान वो पहली मर्तबा मुस्कुराए थे। अब तो सुल्लू के पट्टे को देखकर ही सुकून आएगा। चलो सब आराम करो, सब गाड़ियाँ तैयार करवा देना, जाना है मुझे, वो कहते उठकर सीना ताने अपने रूम की जानब गए थे। सुबह लवीज़ा की आंख 10 बजे खुली। मीर हादी गहरी नींद में था। वो काफ़ी देर से जगा रही थी, मगर वो टस से मस नहीं हो रहा था। उल्टा उसे भी खींच कर अपनी आगोश में ले लिया, जो उजाला के दिए गए खूबसूरत सुर्ख फ्रॉक में थी। सो जाओ इल्लू, बड़ी सुकून की नींद आ रही है कसम से, बुजल सी आवाज़ में वो बोला। तो वो झंझलाई थी। मीर हादी, क्या है आपको? उठे ना, या आपको उठाने के लिए लाऊं अपना बेलन? लीज़ा की धमकी पर उसने पट से आंखें खोली थी। हाँ, राना मीर हादी को धमकी? उसे अपने सर के नीचे बाजू फोल्ड करके रखा। लवीज़ा बमुश्किल खुद को छुड़वाती उठकर बैठी थी। जी बिल्कुल, धमकी ही समझ लें, उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में बोली। वैसे उस गुंडे को तो रोज़ रात को ख्वाब में तुम भी डराया करो गीलू, वो गहरा मुस्कुराया था। जी बिल्कुल, वो तो अपने बेटों को भी यही बोला करेगा, बंदे दे पुत्र बन जाओ और हमेशा औरत की इज्जत करना, नहीं तो लीज़ा आकर चटनी बना देगी, वो खिलखिलाकर हंसी। वैसे मेरी जान बहुत ब्रेव है, उसे लगाकर फ़ख्र से बोला था। बाबा भी यही कहते थे, वो खोई खोई सी बोली। वट लीज़ा, तुम्हें कैसे पता? मीर हादी की सांस अटकी। वो चौंकी। पता नहीं, हादी खुद ब खुद ही ज़ुबान से अदा हो गया। उसकी आंखें नम हुई। हे डोंट यू डेयर, सब ठीक हो जाएगा। वो फिर से इस टॉपिक को छेड़ना भी नहीं चाहता था। वैसे आप भी अब बच के रहना मुझसे, वो ब्रूच खाकर बोली। तो मीर हादी कहका लगाकर हंस पड़ा था। जी जी बिल्कुल मेरी लेडी मोगैम्बो, वो इंसल्ट कहाँ भूला है जो मीर लॉज में हुई थी मेरी, वहीं तो दिल को लगे थे ठा करके। उसने तो नींदें हराम की थी इस नाचीज़ की, वो भी अब खोया सा बोला। तो लीज़ा दिलचस्पी से सुनने लगी थी। हादी, ऐसा हुआ था क्या? आप पिछली पास्ट की कोई बात सुनाते ही नहीं, अगर सुनाएं तो क्या पता मुझे सब याद भी आ जाए और मैं पापा से मिल पाऊँ, वो उदासी से बोली। तो मीर हादी के अंदर कुछ छन से टूटा और दिल एकदम सुकड़ कर फैला था। अपनी बेवकूफ़ी पर खुद को जी भर कर कोसा कि आखिर ये टॉपिक छेड़ा ही क्यों। अभी उसे कुछ कहता कि दरवाजे पर दस्तक हुई। लवीज़ा बुखला गई और बेड से नीचे उतरी थी। मीर हादी ने उठकर अपनी शर्ट पहनी थी। उठकर डोर खोला तो सामने आली को तजबस का शिकार झिझकते खड़ा देखकर हैरत हुई। खैरियत आली? नो हादी, खैरियत नहीं यार, हवेली से मेहमान आए हैं, मतलब दादा और बाबा साईं, हत्ता कि अम्मा साईं, आंटी और बख्तावर भाभी भी साथ हैं, वो धीमे लहजे में बोला। तो मीर हादी गुस्से से पागल हुआ था। व्हाट, हाउ डेयर दैम, हिम्मत कैसे हुई उनकी यहाँ आने की? कातलाना हमला करवा कर अब तमाशा देखने आए हैं कि बच गई कि नहीं? और उन्हें ये किसने बताया कि हम इधर हैं? वो धुआं चेहरा लिए गुराया। मुझे फ़ोन किया था, पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया यार, मुझे क्या पता था वो वाकई आ ही जाएंगे। तुम चलो मैं आता हूँ। आली गया तो वापस मुड़ा। लीज़ा, वो परेशान सा उसकी जानब आया। अंदर से डोर लॉक कर लो, कुछ देर तक आ जाऊँगा, मगर तुम बाहर नहीं आओगी। मगर हुआ क्या हादी, आप ऐसे क्यों? कुछ नहीं हुआ है, आकर बताता हूँ, मगर तुम बाहर नहीं आओगी, राइट? जाने क्यों मंगारे चबा रहा था। लीज़ा ने इस बात में सर हिलाया था। वो बाहर चला गया तो लवीज़ा ने उठकर डोर लॉक कर लिया था। वो इतने ख़तरनाक तेवर लिए बाहर आया था कि एक मरतबा तो वो सब देखकर उसे दंग रह गए थे। उजाला और आली भी उसके पीछे लाउंज में चले आए थे। वो पहले ही उनसे मिलकर सलाम दुआ कर चुके थे दोनों। वो लाउंज में दाखिल हुआ था। हस्बे मामूल माथे पर तेवरियों का जाल सा था। बरखुदार, शहर में आकर तमीज़ वगैरह भूल जाते हो क्या, जो सलाम तक करना गवारा नहीं किया? मीर दरा भी बोले थे और कैसे भी सही बात का आगाज़ किया था। उसने झुककर अब्बास आए और मुमताज़ बेगम से प्यार ज़रूर लिया था, जिन्होंने उसे चटाचट चूम डाला। लवीज़ा चुपके से रूम से निकलकर उसके पीछे आई थी और पिल्लर के पीछे छुपकर इन सबको दिलचस्पी से देखने लगी। वो दादा साईं के सामने आया था। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? संजीदगी से सवाल पूछा। गुस्से में बख्तावर की जानब तो देखा भी नहीं, जो नम आँख के लिए वहाँ सर झुकाए बैठी थी। बहू को देखने आए हैं, उसकी खैर खैरियत मालूम करने, उसकी आदत करने। तुम्हें कोई एतराज़? दादा साईं इत्मीनान ढटाई से बोले थे। मीर हादी जज्बस धुआं चेहरा लिए खड़ा का खड़ा रह गया था। और जब उसे कत्ल करने की साजिशें रचा रहे थे, उस वक्त नहीं याद था कि वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत मेरे निकाह में है, आप लोगों की बहू है। और अब वो दांत पीस कर बोला था। दनस्ता बात अधूरी छोड़ी थी। चलो देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया और बच्चे को भी महफूज रखा। और अब तुम क्यों दीवार बने खड़े हो? हटो सामने से और बुलाओ उसे। मीर हाशिम खाइफ हुए। दादा साईं, कोई ताल्लुक़ नहीं हमारा आपसे, या उसका या मेरे बच्चे का। हवेली की जानब तक मैं रुख भी नहीं करूँगा। हर ताल्लुक़ तोड़ता हूँ मैं हवेली से, समझे आप? और अगर आप लोगों ने मज़ीद हमें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे लेकर ये मुल्क ही छोड़ दूँगा। नहीं मिलना उससे किसी से भी, जाइए आप लोग। शिद्दत ज़ब्त की जब इंतहा हुई थी तो वो धाड़ा, मगर ये भूल गया कि इसमें बाप, माँ और दादी का क्या कसूर था।
اور بختاور کا کیا قصور تھا؟ وہ تو بس اپنی محبت کو ایک جھلک دیکھنے آئی تھی۔ ممتاز بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بختاور نے ممتاز بیگم کو خود سے لگایا تو میر ہادی اندر سے ہل گیا اور اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ اس نے گھن کے ساتھ گہیوں بھی پیس ڈالے ہیں۔ چھوٹے سائیں باولے ہوئے ہو کیا؟ ہوش میں تو؟ ارے ہمارا کیا قصور ہے جو ہمیں سزا دینے پر تل گئے ہو؟ اگر یہی بات ہے تو جہاں جاؤ گے ہمیں بھی ساتھ لے کر جانا، کیونکہ جہاں تم نہیں وہاں ہمارا کیا کام؟ ارے ہم بوڑھی جانوں پر تو رحم کھاؤ۔ اماں سائیں نے بھی اپنے دل کی بڑاس نکالی۔ رانا میر ہاشم نے بیگم کو بری طرح گھوری سے نوازا، مگر انہیں خاطر خواہ پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے کون سا بیگم سے پوچھ کر وہ کارنامہ کیا تھا؟ میر ہادی بری طرح لب کچلتا ان کے پاس ہے، جو رونے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ماں کو گلے سے لگایا۔ میر دراب بھی بیٹے کو شکوہ کنا نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ کہیں نہیں جاؤ گے تم، سمجھے؟ نہیں تم مر جاؤں گی میں، ممتاز بیگم نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ اچھا کہیں نہیں جا رہا یار، خاموش ہو جاؤ اب آپ، میر ہادی نے ماں کو سینے سے لگایا۔ کہاں ہے وہ میر ہادی؟ اماں سائی نے کہا اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا تو لویزا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، فوراً کمرے میں چلی گئی۔ آپ لوگ مل لیں، اس نے صرف اماں اور امی سائی کو دیکھ کر بولا تو باقی سب نے پہلو بدلا تھا۔ میر ہادی باہر لے کر آؤ اسے۔ اب کی بار میر دراب نے دانت پیس کر ذرا سختی سے کہا، کیونکہ وہ مسلسل رانا میر ہاشم کی انسلٹ کیے جا رہا تھا تو وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو اور اسے یہاں سے کہیں غائب کر دے۔ اسے کسی چیز کا کوئی علم نہیں بابا سائیں، اور بختاور کا بھی، وہ دھیمی آواز میں گرایا۔ تو بختاور نے پہلو بدلا اور آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ان سب کو پریشانی سمجھ آئی اس کی۔ نہیں بتائیں گے، تم ملواؤ ایک مرتبہ، میر دراب نے کہا تو اس نے اجالا کی جانب اشارہ کیا۔ اجالا کمرے میں آئی تھی۔ وہ ہونک سے بنی صوفے پر بیٹھے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کیا ہوا اجالا؟ کچھ نہیں، ہادی نے بلایا ہے، شال اوڑھ کر باہر آؤ۔ اس نے شال اوڑھی۔ اجالا نے اس کا ہاتھ تھاما جو کنفیوز ہو رہی تھی، اور دونوں باہر آئیں۔ سب کی ایک مرکز پر نگاہ اٹھی اور ٹھہر سے گئی تھی۔ سرخ فراک پجامے میں وہ اسکن کلر شال اوڑھے، سرخ و سفید نازک اور ہین جیسی معصوم آنکھوں والی لڑکی سیدھا ان کے دل میں اتری تھی۔ اس کے انگ انگ سے ممتا کا نور پھوٹ رہا تھا جیسے۔ السلام علیکم، لویزا نے جھجکتے کہا۔ وہ جو یکٹک اسے دیکھ رہے تھے ہوش میں آئے تھے۔ اجالا سب سے پہلے اسے اماں سائیں کے پاس لے کر آئی تھی اور اماں اور ممتاز بیگم کے درمیان اسے بٹھا دیا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ ممتاز بیگم نے اسے سب کا تعارف کروایا تھا۔ لویزا نے میر ہادی پر ایک نگاہ ڈالی جو سڑی سی شکل بنا کر اپنے بابا کے پاس بیٹھا تھا۔ لویزا کو بڑی ہنسی آئی مگر ضبط کر گئی۔ میر دراب اور میر ہاشم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دونوں نے منہ دکھائی کے طور پر اس کی گود میں بڑے بڑے نوٹ رکھے تھے جس پر وہاں بیٹھا ایک شخص سخت دل ملایا تھا۔ سب نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور وہ سوالیہ نگاہوں سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھنے لگی جو پاس ہی مگر چپ چپ سی بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہوں کا فوکس دیکھ کر سب گڑبڑائے، اور اصل میں تو میر ہادی نے جھنجھلا کر پہلو بدلا تھا۔ میں آپ کے شوہر کی پھپھو کی بیٹی ہوں، بہت سنا آپ کے بارے میں، تو دیکھنے چلی آئی اور جیسا سنا ویسا ہی پایا۔ بے تحاشا خوبصورت ہیں آپ، آخر بختاور نے سادہ سے لہجے میں کہتے اپنا تعارف خود ہی کروا کر ان سب کی مشکل حل کی۔ لیزا گہرا مسکرائی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان سے گل مل گئی مگر اجالا بھابی لیزا کو اندر لے کر جائیں، اسے آرام کی ضرورت ہے، میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ اماں سائیں اور ممتاز بیگم نے نہ روٹھے پن سے اسے گھورا۔ اس کے معاملے میں عجیب طرح سے بے اعتبار ہو رہا تھا۔ اماں سائیں نے اپنے ہاتھ سے جڑا وہ خالص کندن کنگن نکال کر اسے پہنانا چاہے۔ ارے دادو یہ کیا؟ یہ میں نہیں، وہ گھبرائی۔ نہیں، تمہارا حق ہے ان پر، کیونکہ میں نے سوچا تھا میر ہادی کے ہونے والے بچے کی ماں کو ہی پہناؤں گی میں یہ۔ اماں نے پھر اسے چوما، وہ کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ میر ہادی نے گہری نگاہ اس کے حسین سے راپے پر ڈالی اور اجالا کو دوبارہ اشارہ کیا۔ اجالا آگے بڑھے اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے گئی تھی۔ میر ہادی، حویلی چلو یار، حویلی کب آؤ گے؟ حویلی چلو تاکہ خاندان والوں کے سامنے اس شادی کا اعلان کیا جائے اور بچے کی پیدائش بھی حویلی میں ہی ہونی چاہیے، میر دراب نے میر ہاشم کے کہے گئے الفاظ دہرائے۔ بابا سائیں بہت جلد آؤں گا، فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے لاپرواہی سے بول کر انہیں ٹالا، مگر حویلی جانے کا ارادہ اس کا سرے سے تھا ہی نہیں۔ اجالا اور لویزا نے انہیں چائے ناشتہ سرو کیا اور وہ کچھ دیر کے بعد روانہ ہو گئے۔ وہ سخت قسم کا موڈ آف کیے بیٹھا تھا جب علی قریب آیا۔ کیا ہوا ہادی؟ میں اس وحشت زدہ ماحول سے باہر نکلنا چاہتا ہوں یار، اسے کہیں دور لے جانا چاہتا ہوں، سب کی نگاہوں سے بہت دور چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کھوئی کھوئی لہجے میں اکتا کر بولا تو علی مسکرایا۔ تو ٹھیک ہے، چلو ہمارے ساتھ، ہم بھی کہیں گھومنے نہیں گئے، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی چلو، ایک تو تمہیں سکون ملے گا، دوسرا بھابھی کو بھی اس حالت میں بہت اچھا لگے گا اور تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ علی نے کہا تو میر ہادی کو کچھ پل ہی لگے تھے فیصلہ کرنے میں۔ کدھر جانا ہے؟ فی الحال تو اپنے ہی ملک میں ناردرن ایریاز میں چلتے ہیں، پاکستان سے بڑھ کر بھی کوئی اور خوبصورت جگہ ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا، علی نے کہا تو مسکرایا جیسے اس کی بات سے متفق ہو۔ چلو پھر تیاری کرو، میں آج ہی جانا چاہتا ہوں، اور ایبٹ آباد میں اپنا فارم ہاؤس بھی ہے، میر ہادی نے جلدی سے اٹھتے کہا تو علی اس کی بے صبری پر مسکرایا تھا۔
ان کے ارے ارے اور شور مچانے کے باوجود انہوں نے بہت جلدی مچائی تھی اور چند ہی گھنٹوں میں تیاری کر بھی لی۔ وہ جب سے حویلی آئی تھی اپنے کمرے میں بند تکیے میں منہ دیا، جب اپنی ضد، ہٹ درمی اور اپنے کیے گئے فیصلوں پر پچھتا رہی تھی کہ واقعی وہ ایک سراب کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہی تھی، جس سے اس کی جھولی میں 100-200 کے علاوہ کچھ نہیں آنے والا تھا، کیونکہ وہ اس کا نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ آج جب میر ہادی کی نگاہوں میں اسے اس لڑکی کے لیے عشق کی اندیکھی آگ بھڑکتی دکھائی دی تھی، اس میں کسی اور کی ذرا سے بھی گنجائش نکلنے والی نہیں تھی۔ وہ رو رو کر اپنا غم غلط کر رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ بری طرح جھلائی۔ اب کون تھا؟ یہاں تو کوئی سکون سے رو بھی نہیں سکتا جیسے، مگر اگلے ہی پل آنے والے نے اجازت لینے کی زحمت گوارا ہی نہیں کی تھی اور دروازہ ہلکے سے دھکیل کر اندر چلایا۔ اپنے سامنے افراسیاب کو کھڑے دیکھ وہ تل ملا کر اٹھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مبارک ہو، تمہارا شوہر باپ بننے والا ہے، منہ میٹھا کرنے آیا تھا، وہ ڈٹھائی سے کہتے اس کے سارے زخم ادھیڑ گیا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے سیاب، آج میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ وہ جھلائی اور دوبارہ تکیے میں منہ دے گئی تھی۔ اس نے بے بسی سے بیڈ پر پڑا اس کا ناتواں مگر قیامت خیز وجود دیکھا اور بری طرح نگاہیں چرائی، لب کچلتے اس کی جانب سے رخ ہی موڑ لیا۔ اور میں ہمیشہ صرف تمہارے ہی منہ لگنا چاہتا ہوں، وہ بے اطمینان سے بولا تو بھنا کر اپنی جگہ سے اٹھی اس کے سامنے آئی تھی۔ آخر کیوں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو افراسیاب؟ جب جانتے ہو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، میری طرح خالی ہاتھ رہ جاؤ گے؟ وہ گھرائی۔ تم بھی تو بھاگ رہی ہو ایک سراب کے پیچھے، تو سوچا میں بھی بھاگ کر دیکھ لوں، اور کوئی تعلق نہ صحیح تو دونوں سراب ہی کھیل لیتے ہیں، کوئی تعلق تو رہے گا کم از کم۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو بختاور نے اپنے سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے وجیہہ مرد کو دیکھا جسے اس نے اپنی بیوقوفی اور پاگل پن میں کھو دیا تھا۔ اگر تم میرے منہ سے یہ سننا چاہتے ہو کہ میں ہار گئی ہوں تو سنو سیاب، بختاور ہار گئی۔ اگر یہ سننا چاہتے ہو کہ میں اپنی ضد، اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہوں تو سنو سیاب، میں پچھتا رہی ہوں، میں تھک گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں، ہار گئی ہوں، وہ کہتے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ افراسیاب اسے دھواں چہرے کے ساتھ روتے دیکھتا رہا۔ تو لوٹ آؤ نا بختاور، دیکھو میں تو ہمیشہ سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اب بھی سنا تم نے، اب بھی مجھے بس تمہارا انتظار ہے۔ وہ اس کے دونوں کندھوں کو تھام کر بولا تھا۔ کاش سیاب، کاش یہ اتنا آسان ہوتا۔ رانا میر دراب مار ڈالیں گے مجھے، ان کی غیرت کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ ان کی بہو ان کے بیٹے سے طلاق لے کر کسی اور سے شادی کرے۔ وہ بیٹا ہے جو مرضی کر سکتا ہے، مگر ادھر سوال بہو کا ہے، نام نہاد غیرتیں جاگ اٹھیں گی اور لوگ بولیں گے کہ بختاور کتنی بد کردار ہے، جب ایک سے جی بھر گیا تو دوسرا۔ شٹ اپ بختاور، وہ دھاڑا، نہیں چاہتی کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے تو بکواس بند کرو اپنی، وہ گھرایا تھا۔ بختاور نے اس کے سینے پر سر ٹکایا تھا اور بے تحاشا رو دی تھی۔ سچ تو سچ ہے نا سیاب، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ افراسیاب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ بھی کہو بخت، ہمیشہ سے تمہارا انتظار کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اب دیکھتے ہیں کب میرا یہ انتظار معتبر ٹھہرے گا اور کب مجھے اپنے انتظار کا پھل ملے گا۔ وہ جذب سے کہتا اسے محسوس کیا گیا جب وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ مت کرو انتظار سے آپ، رائے گانا چلا جائے میرے انتظار کی طرح۔ نہیں جائے گا بخت، مجھے میری محبت پر پورا بھروسہ ہے، وہ کہتا رکا نہیں تھا، جا چکا تھا، اور بختاور بیگی پل کے لیے اس کے قدموں کی آہٹ سنتی رہی۔ ڈلتی دوپہر تک وہ ایبٹ آباد کی خوبصورت وادیوں میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ سفر زندگی کا خوبصورت ترین سفر رہا۔ یہ میر ہادی کا فارم ہاؤس تھا، جو تھا تو چھوٹا سا مگر انتہائی خوبصورت۔ سامنے ایک گراؤنڈ بھی تھا جہاں ٹورسٹ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے، کھیلتے کودتے اور انجوائے کرتے تھے۔ لویسا بہت تھک چکی تھی، اسی لیے آتے ساتھ ہی لیٹ کر سو گئی، جبکہ اجالا جو راستے میں سو گئی تھی ابھی کافی فریش تھی اور آتے ساتھ ہی علی کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ وہ کافی دیر سے اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پھر آوازیں بھی دی مگر اثر ندارد۔ اب وہ اس کے قریب چلا آیا، اسے میر ہادی اسٹائل میں جگانے کے لیے۔ سب سے پہلے اس کے پاؤں پر گدگدی کی تھی، وہ بری طرح کسمسائی، پھر ویسٹ پر لب رکھے اس نے کروٹ بدلی تھی۔ اب وہ مکمل اس پر قابض ہوا، اس کی گردن پر جھکا تھا، ہلکی بیئرڈ کی جلتی سی چبھن محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور خود پر اسے جھکے دیکھ کر اس کے کندھے پر مکے برسائے۔ ہادی یہ کیا، پیچھے ہٹیں، وہ گھرائی تھی۔ نہیں ہٹا تو، بالوں کی خوشبو کو اپنی روح میں اتارتا وہ اطمینان سے بولا تھا۔ تو میں اپنا بیلن لے آؤں گی کچن سے، وہ اس کی شرٹ دبوچتی اپنے روبرو کر کے دھمکی دیتی بولی۔ ہاں رائٹ، تم کھیلتی رہو بیلن، رانا کا ایک وار ہی نہیں جھیل پاؤ گی۔ میں تو چلا باہر گراؤنڈ میں کافی گرلز ہیں، ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں، بعد میں شکوہ مت کرنا، وہ بول کر اسے آگ لگا کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور بیڈ سے نیچے اتری تھی، تجسس کے مارے کھڑکی تک آئی تو حیرت سے آنکھیں پھیل چکی تھی۔ وہ جس نے باقاعدہ ابھی اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز بھی نہیں کیا تھا، بڑے مزے سے لڑکیاں اس کے گرد شہر کی مکھیوں کی طرح جھمگٹا بنائے آٹوگراف لینے کی تگدو میں مری جا رہی تھیں۔ بلیک ٹو پیس کے اوپر بلیک سن گلاسز لگائے وہ لگ بھی تو اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ رہا تھا۔
یہ فارم ہاؤس آپ کا سر؟ آپ ادھر رہنے آئے ہیں؟ آف کورس یس، وہ سکون سے بولا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ لویزا اسے دیکھ رہی ہے، تبھی گہرا مسکرایا۔ واٹ اباؤٹ اے گیم گرلس، کون کون کھیلنا چاہے گا؟ وہ واپس مڑ کر اسٹور روم سے بیٹ اور بال اٹھا لایا تھا۔ وہ تو چیخے مار کر تالیاں بجاتی گراؤنڈ میں پھیل گئی تھی۔ ادھر وہ جھل مل کر کباب ہوئی تھی، وہ بھی سرخ لباس میں لال آگ کا گولا بن چکی تھی۔ کرکٹ وہ کھیل رہے تھے اور آؤٹ لویزا کے دل و دماغ ہو رہے تھے، اور اب تو غم و غصے کی انتہا سے وہ دانت کھچاتی آگے گراؤنڈ میں بڑھی تھی اور وہی وکٹ نکال کر ان لڑکیوں کی جانب لبکی۔ اس سے پہلے وہ ان لڑکیوں کے پہلو سینک دیتی جو خامخواہ اس کے وڈیرا جی سے فری ہونے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ اب وہ چیخیں مارتی وہاں سے دور بھاگی، کھلکھلا کر ہنس رہی تھیں۔ وہ تو دسترس سے باہر ہو گئی تھی، مگر وہ میر ہادی کی ضرور درگت بنا سکتی تھی جو اطمینان سے اب ہاتھ باندھے اپنی لیڈی موگیمبو کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ کہا تھا نا ایلو، نہیں جھیل پاؤ گی، مت تلجھو، اب کیوں چل بن کر کباب ہو رہی ہو؟ میر ہادی نے دانتوں تلے لب دبایا۔ وہ پاس آئی اور وکٹ ہوا میں لہرائی تھی۔ کیا مارو گے مجھے؟ میر ہادی نے ابرو اچکائی تھی۔ نو ہنی، آپ سے کس نے کہا کہ ماروں گی میں آپ کو؟ وہ کہتی ہیروئن سٹائل میں آنکھیں پٹ پٹاتی اس کے کندھوں کے پیچھے وکٹ رکھ کر دونوں ہاتھوں سے وکٹ تھام کر میر ہادی کو اپنی جانب جھکایا۔ ایک مرتبہ تو میر ہادی کے بھی ہوش اڑے تھے۔ ایکچولی میں تو اپنے ہسبینڈ سے ہینڈسم سے حبی کو ڈھیر سارا پیار کرنے والی ہوں، وہ بآواز بلند بہکی سی بولی تاکہ پیچھے کھڑی ان چڑیلوں کو لازمی سنائی دے۔ اب اس نے اوپر ہو کر میر ہادی کے چہرے پر پیار کی مہریں ثبت کرنا شروع کی تھی۔ میر ہادی نے مسکراتے اس کی جلن میں اپنا سکون پایا۔ وہ لڑکیاں آنکھوں پر ہاتھ رکھتی چیختی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھیں۔ ایلو نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میدان صاف تھا۔ وہ گہرا مسکراتی، وکٹ پھینکتی، ہاتھ جاڑتی پیچھے ہٹی۔ ان کو تو بھگا دیا، اب اس ایلو کی جان کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میر ہادی معنی خیز سا بولا تھا۔ نو ہادی، میں تو چلی۔ وہ پیچھے مڑ کر بھاگنے کو تھی جب میر ہادی کے بازو اس کی کمر کے گرد حائل ہوئے تھے۔ فوراً اسے بازو میں بھرا، اسے اندر کی جانب جاتا دیکھ لویزا کے ہوش اڑے تھے۔ ہادی، گھومنے چلے؟ لویزا نے اسے بچوں کی طرح بہلانا چاہا۔ نو میری جان، خود ہی چھیڑا اس عاشق کو، اب جھیلنا بھی خود ہی پڑے گا نا۔ وہ دانتوں تلے لب دباتا اندر کی جانب بڑھا اور لویزا نے اس وقت کو کوسا جب وہ باہر آ کر اس بلا سے الجھتے خود ہی اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ دل و نگاہ میں باہوں میں بھر لیا جائے، کسی طرح تجھے محفوظ کر لیا جائے، تمہارا ساتھ ملا ہے تو پھر ضروری ہے کہیں ستاروں کے جھرمٹ میں گھر لیا جائے۔ یہاں آیا آج ان کا دوسرا دن تھا۔ ایک دوسرے کی سنگت و قربت میں ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی جیسے۔ وہ آس پاس کی ساری جگہ گھوم چکے تھے، مگر ڈلتی دوپہر کے ساتھ لویزا کی طبیعت ذرا بوجھل سی ہوئی تھی، اسی لیے میر ہادی اس کی طبیعت کو لے کر سخت حساس ہو گیا تھا۔ وہ جہاں گھومنے آئے تھے وہاں علی، اجالا اور ہادی نے ہارس رائڈنگ کی تھی۔ لویزا کو بھی دیکھ کر شوق ہوا، مگر میر ہادی نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ پھر وہ بتہرن اصرار کرتی رہی، مگر میر ہادی یہ کہہ کر ٹس سے مس نہ ہوا کہ پہلے سے اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو لے کر کوئی رسک نہیں لینے والا تھا۔ لویزا سخت قسم کی ناراض ہوئی تھی اس سے۔ ادھر علی کو ایک لڑکی کے ساتھ جان بوجھ کر فری ہوتے دیکھ کر اجالا کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ دونوں پیر پٹکتی ان کے ساتھ آئے بغیر فارم ہاؤس واپس لوٹ آئی تھیں اور آ کر اپنے روم کی بجائے ایک تیسرے روم میں بند ہو چکی تھیں۔ وہ دونوں معنی خیز مسکان لیے ان کے پیچھے چلے آئے تھے۔ اپنے اپنے روم میں انہیں نہ پا کر وہ ٹھنڈی آہیں بھرتے ان کے پیچھے چلے آئے تھے۔ ایک دوسرے کی جانب دیکھا، میر ہادی نے کندھے اچکائے تھے۔ لیزا، میر ہادی نے روم میں اندر آ کر پکارا تھا۔ واٹ از دس یار، چلو اپنے روم میں آؤ، پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اتنے میں ہی وہاں علی چلایا، اجالا چلو اپنے روم میں۔ نو، ہم نہیں آئیں گے، جائیں آپ لوگ، آج ہم اسی روم میں سوئیں گے۔ اجالا نے لٹ مار انداز اپنایا۔ کیوں؟ علی نے ابرو اچکائی۔ ہماری مرضی، جواب لویزا کی جانب سے آیا۔ ایلو روم میں چلو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہادی نے وارننگ دی تھی۔ نہیں تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ لویزا بھی کہاں دبنے والی تھی۔ پھر ہم جو کریں گے شاید تم لوگوں کو پسند نہ آئے۔ میر ہادی نے دانتوں تلے لب دبایا۔ رائٹ، اگر تو یہ چیلنج ہے تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو مرضی کریں آپ لوگ، ہم اس روم سے باہر نہیں نکلنے والے، اجالا نے کہا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب معنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور باہر نکل آئی۔ علی، تمہارے پاس وہ نمبر ہے؟ ہادی نے دنستہ اونچی آواز میں کہا تھا۔ لویزا اور اجالا کے کان کھڑے ہوئے تھے، وہ دونوں جا چکے۔ کچھ دیر بعد ہی باہر سے پائلوں کی چھنکار کی آواز سنائی دی۔ وہ بے تحاشا متجسس ہوئیں۔ اس کے بعد تیز میوزک اور لاؤنج سے آتی آوازوں نے ان کے ہوش اڑائے تھے۔ لویزا، یہ لوگ کیا لڑکیوں کے ساتھ ہیں؟ اجالا کے پیٹ میں بل پڑے تھے۔ پتہ نہیں، شاید۔ لویزا نے بھی ناخن چبائے، کافی دیر برداشت کرتی رہی مگر آوازیں ہنوز آتی رہیں۔ لیزا، جا کر دیکھیں آخر ہو کیا رہا ہے وہاں۔ یار نہیں جا سکتے باہر، لویزا جنجلائی۔ مگر یہ آوازیں، اجالا نے کھڑکی سے باہر جھانکا، تجسس کے مارے ان سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ بےحد ناراضگی جتاتے ہوئے چیلنج تو کر لیا تھا ان سے کہ آج دونوں نے انہیں منہ نہیں لگانا اور اس روم سے باہر نہیں نکلنا کسی صورت، مگر رات کے 11 بجے لاؤنج سے آتی پائلوں کی چھنکار، تیز میوزک اور میر ہادی اور علی کے کہکوں کی آوازوں سے وہ سخت چلا رہی تھیں۔
لیزا یار اگر وہ واقعی لڑکیوں کے ساتھ ہوئے تو؟ اجالا نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکائی تھیں۔ تو پھر ہادی کو آج رانا لویزا میر ہادی سے تو اللہ ہی بچائے۔ وہ دانت کچکچاتی اجالا کا ہاتھ تھامے باہر نکلی۔ پہلے رخ کچن کا کیا، ادھر سے بیلن اٹھا کر لائی، پھر لاؤنج کی کھڑکی کی جانب گئی۔ چپکے سے جھانک کر دونوں نے اندر دیکھا تو دونوں کی آنکھیں حیرت و صدمے سے پھیل گئی تھیں۔ اندر کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ دو لڑکیاں تھیں جو ملٹی کلر لہنگے پہنے، گھونگھٹ نکالے، پیروں میں پائلے پہنے ناچنے میں مصروف تھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ہلکے ہلکے ڈانس اسٹیپ کر رہے تھے۔ چولی کے پیچھے کیا ہے، چنری کے نیچے کیا ہے؟ لویزا اور اجالا کے تو تلفوں پر لگے اور سر پر بجھی تھی، تیش کے عالم میں اندر داخل ہوئی تھی اور بیلن سے ان کی ہڈی پسلی سینکتے ہوئے اچھی طرح بتایا تھا کہ چولی اور چنری کے نیچے کیا ہے۔ وہ دونوں پہلے تو ہکا بکا کھڑے دیکھنے لگے، مگر پھر لاؤنج میں چھت پر کہہ کے گونجے تھے، جبکہ اجالا اور لویزا نے معصوم دشیساؤں کے گھونگھٹ پلتے تو چولی کے پیچھے اور چنری کے نیچے ان کی لمبی لمبی مونچھیں دیکھ کر دونوں کی چیخ ہی نکل گئی تھی، کیونکہ وہ بیچارے سیکیورٹی گارڈ تھے جو میر ہادی کے تاب کا نشانہ بنے تھے، اپنی کمر سہلاتے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں پیٹ پکڑے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ وہ خجالت کے مارے سرخ ہوتی وہاں سے واپس بھاگنے کی تیاریوں میں تھی، مگر ان کی یہ کوشش ان دونوں نے ہی ناکام بنائی تھی۔ کہاں بیگم، چیلنج ہار چکی ہیں؟ علی نے اس کی کلائی تھامی اور جھٹکے سے بازو میں اٹھایا تھا۔ علی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چلائی ہی تھی جب اسے لویزا کی ہلکی سی چیخ سنائی دی، کیونکہ اسے بھی میر ہادی بازو میں بڑھ چکا تھا۔ اجالا اور لویزا کا دل کیا ماتھا پیٹنے کہ کن بدتمیزوں اور ڈیٹوں سے پالا پڑا تھا۔ اپنے روم میں لا کر اسے بیڈ پر نرمی سے اتارا تھا۔ لویزا نے اسے ناراضگی سے گھورا۔ واٹ، نگاہوں سے ہی قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا جان؟ ہادی نے شرارت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا۔ ہادی اس وقت وومٹ ہو رہی تھی، مجھ سے کھانا صحیح طرح نہیں کھایا گیا، اب مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ اوہ، کھانا گرم کر کے لاؤں؟ نو، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ اس نے پھر بری سی شکل بنائی تھی۔ فاسٹ فوڈ آرڈر کروں؟ ہادی نے آپشن دیا۔ نہیں، آئس کریم نو، جوس ہرگز نہیں، دودھ بالکل بھی نہیں۔ گندی سی شکل بنائی۔ میر ہادی کو ہنسی آئی، جب سے پریگننٹ ہوئی تھی ڈائٹ کے معاملے میں یوں ہی تنگ کر رہی تھی، ہر وقت بس کھٹی اور چٹپٹی چیزیں، مگر میر ہادی بڑے تحمل سے اس کو ہینڈل کر رہا تھا۔ میرا بابو پھر کیا کھائے گا؟ میر ہادی نے گہری مسکان لیے اس کو بازو میں بڑھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کا سر؟ وہ جھلائی۔ سر ہی کیوں، پورے کے پورے کو کھا لو جان، اف بھی نہیں کروں گا۔ لہجہ صاف شرارت بھرا تھا۔ ہادی پلیز تنگ مت کریں، وہ جھنجھلائی تھی۔ اوکے میری جان، شاید چاکلیٹ کھائے گی، رائٹ؟ وہ اپنے کوٹ کی پاکٹ سے بگ سائز چاکلیٹ نکالتا بولا، جسے دیکھ کر وہ کھل گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا مجھے چاکلیٹ چاہیے تھی؟ اس نے چاکلیٹ پکڑ کر جلدی سے ریپر کھولا تھا۔ میرا دل تو تمہارے سینے میں دھڑکتا ہے میری جان، وہ مسکرایا تھا۔ وہ آدھی سے زیادہ چاکلیٹ کھا چکی تھی جب میر ہادی نے اسے یوں ہی تنگ کرنے کو کہا تھا۔ الو، ٹیچر نے کچھ شیئرنگ ویئرنگ کا نہیں سکھایا تھا یار؟ بالکل کڑوے کریلے سکھائی ہے شیئرنگ، وہ فوراً بولی تھی۔ تو لاؤ دو، ابرو چکائی تھی، اپنے بیبی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، وہ پھر سکون سے بولی۔ میر ہادی نے اسے گھورا، اب لاسٹ بڑی سی بائٹ رہ گئی تھی۔ الو شرافت سے دے دو ورنہ چھین لوں گا، میر ہادی نے کہتے فنگر اٹھا کر وارن کرنا چاہا، مگر میں تو ڈر گئی۔ ہمت ہے تو چھین کر دکھائیں، یہ کہتے اس نے وہ بائٹ منہ میں ڈالی تھی، پر سامنے بھی بے شرم میر ہادی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چاکلیٹ چبا کر نگلتی، میر ہادی نے تیزی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا۔ لویزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ بہت جلد میر ہادی کو چاکلیٹ کا ذائقہ اپنے منہ میں گھلتا محسوس ہوا۔ لویزا نے اس کے سینے پر مکے برسائے تھے۔ وہ چھت پاٹ کہکا لگاتا دور ہٹا، وہ نڈھال سی ہو کر تکیے پر گری تھی۔ ہادی بہت بدتمیز اور گندے ہیں آپ، لویزا نے تکیے اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے تھے۔ اب پتہ چلا میری جان کو، مخصوص ڈائلاگ بول کر ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ اگلے دن وہ ایبٹ آباد کی قدیم ترین مسجد الیاسی مسجد گھومنے گئے تھے، جس کے قریب پہاڑوں سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا، اور یہ منظر ایک خوبصورت ترین منظر اور قدرت کا ایک شاہکار تھا۔ اجالا اور علی اپنی ہی دنیا اور نوک چوک میں مصروف تھے۔ میر ہادی اس کے لیے قریبی شاپ سے جوس لینے گیا تھا۔ وہ کھڑی بہتے چشمے کو دیکھ رہی تھی۔ لویزا شدید حیرت میں ڈوبی ایک مردانہ جانی پہچانی سی آواز سنائی تھی تو وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی۔ پیچھے ایک اجنبی کو خود کو حیرت و صدمے سے دیکھتے پایا۔ لویزا تم زندہ ہو؟ یہ کوئی خواب ہے؟ او میرے خدایا، میں ظفر، پہچانا نہیں لویزا؟ تم کہاں چلی گئی تھی ہمیں چھوڑ کر؟ مجھے چھوڑ کر؟ ظفر حیرت سے کنگوں سے دیکھے گیا۔ بہت ناقابل فہم تھا، یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہے، تبھی لویزا کی کلائی نرمی سے تھامی تھی۔ وہ بھی تو حیرت سے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ شکل و صورت اور آواز کافی جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ آپ، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ہے یو، ہاؤ ڈیئر ٹو ٹچ مائی وائف۔ میر ہادی جو جوس لے کر واپس آیا تھا، سامنے کے منظر نے اسے سرتا پا جلسا ڈالا تھا، اس لیے اس کی دھاڑ سے پورا ایریا گونج اٹھا تھا۔ جھٹکے سے آ کر سامنے والے کی گرفت سے لویزا کی کلائی چھڑوائی تھی۔
آپ بات سنیں میری، اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کزن ہے میری، میں جانتا ہوں اس کو، یہ اقبال۔ جسٹ شٹ اپ، جانتا ہوں میں تم جیسوں کو فری ہونے کی کوشش کر رہے ہو، ٹچ بھی کیسے کیا اسے؟ وہ چلا کر جان بوجھ کر اچھا خاصا تماشا لگا چکا تھا۔ اجالا نے قریب آنا چاہا مگر علی نے اسے بازو سے دبوچ کر روک لیا۔ ایک مرتبہ پھر اجالا ان دونوں دوستوں کی خود غرضی پر کلس کر رہ گئی تھی۔ ہادی، یہ مجھے جانتے ہیں، شاید کوئی بدتمیزی نہیں کر رہے تھے، ان کی بات تو سنیں، لویسا منمنائی تھی۔ لیسا تم نہیں جانتی ان جیسوں کو۔ وہ ظفر کو بھیڑ میں چھوڑ کر تیزی سے اسے لیے باہر نکلا تھا۔ لوگ ظفر کو لان تان کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے بھیڑ سے نکل کر لویسا کے پیچھے نکلنا چاہا مگر نکل نہ پایا تھا۔ ہادی، ایک دفعہ اس کی بات تو سن لیتے، اس نے خود سے میرا نام پکارا۔ ہمارے ہی منہ سے سن لیا ہوگا لیسا، تم بہت معصوم ہو، نہیں جانتی لوگوں کو۔ وہ جبڑے بھینچ کر بولتا وہاں سے گاڑی نکالتا چلا گیا تھا۔ یہ حسین دن، قیمتی پل کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ واپس آئے تھے۔ میر ہادی اسے لیے میرلاج ہی واپس آیا تھا۔ اب اسے باہر لے جا کر کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینے والا تھا، کسی قیمت پر اسے کھو نہیں سکتا تھا، کبھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی سوچ سوچتے ہی اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ آتے ساتھ ہی میکس لویسا کے پاؤں میں لوٹنے لگا تھا۔ او مائی کیوٹی پائی، میں نے تمہیں بے حد مس کیا۔ ڈو یو مس می ٹو؟ لویسا میکس کے لاڈ اٹھانے میں مصروف تھے جب میر ہادی کا فون بجا تھا۔ وہ فون لیے ایک سائڈ پر گیا تھا۔ رانا میر دراب کا فون تھا۔ وہی ایک ہی تکرار سن سن کر اب وہ اکتا چکا تھا، بس نہ چلتا تھا خود کو اور لویسا کو دنیا کی نگاہوں سے اجل ہی کر دے۔ اب بھی میر دراب لویسا کو حویلی لانے کی بات کر رہے تھے جبکہ وہ گاڑیوں کے شو رومز کی چین کی شروعات کر چکا تھا۔ سیاست میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی اسے۔ بابا سائیں، کتنی مرتبہ بولوں آپ سے کہ میں اسے حویلی ہرگز نہیں لاؤں گا، تو کیوں ضد کرتے ہیں؟ اور یقیناً دادا سائیں آپ کو فورس کرتے ہیں، تب آپ مجھے فون کرتے ہیں، ہے نا؟ وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا تھا۔ لویسا اس کی گوہر افشانے بخوبی سن رہی تھی۔ تو جب جانتے ہو میر ہادی تو مان کیوں نہیں لیتے ان کی بات؟ وہ چاہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش، آپ لوگ اس کی پیدائش کی فکر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آخر اس کی فکر کرنے کو اس کا باپ ہے۔ آپ لوگ پلیز مجھے سکون سے رہنے دیں اور جب دل چاہے آ کر مل لیا کریں، مگر میں حویلی نہیں آؤں گا، جھنجھلا کر کہتے اس نے فون کٹ کیا تھا۔ آپ بابا کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ لویسا نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ میں تمہارے معاملے پر کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتا، اپنے گھر والوں پر بھی نہیں، نرمی سے کہتے اس کا بازو تھام کر اندر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ دکان کے کسی کام سے ایبٹ آباد گیا تھا اور وہاں یہ سب ہو گیا۔ ابھی تک اعتبار کرنا مشکل تھا کہ وہ لویسا اقبال ہی تھی، مگر اس کے نام پکارنے پر تو پلٹی تھی۔ ممتاز بیگم کو ساری بات منوان بتاتے ہوئے پھر اپنے نصیب کو رویا تھا۔ آپ کہتے تھے امی کہ صبر کرو، مگر مجھے صبر نہیں آیا، آتا بھی کیسے؟ صبر تو مرے ہوں پر آتا ہے، زندہ لوگوں پر نہیں۔ کیوں آ میرے ساتھ ایسا امی؟ اور وہ مجھے پہچان کر بھی پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے امی اس ایکسیڈنٹ میں اس کی یادداشت چلی گئی اور سمیر زادے نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے، وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اب میں اپنی لویسا کو واپس لاؤں گا ہر قیمت پر، اسے ڈھونڈ کر اسے سب یاد کرواؤں گا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور ممتاز بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اب تو وہ ایک حسین خواب ہی تھی جس کی تعبیر اس کی بصیرت سے کافی دور تھی۔ ہوا بھی یہی، کتنے دن مہینے گزر چکے تھے اسے نگر نگر کی خاک چھانتے، مگر لویسا نے نہیں ملنا تھا، نہیں ملی۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی تھی، آہستگی سے محتاط قدم اٹھاتی ڈریسنگ تک آئی۔ بلیک فراک ٹراؤزر میں ممتا سے برابر پر نور وجود دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا۔ 9 منتھ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ ممتا کے نور نے ایک الگ ہی الوہی روپ بخشا تھا اسے۔ تبھی میر ہادی جو بھی ابھی روم میں داخل ہوا تھا اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر قدم جم چکے تھے۔ لویسا نے خود کو گہری نگاہوں کے تپش کے حصار میں پایا تو پیچھے مڑی، مگر اسے یوں خود کو دیکھتے پایا تو چہرے نے لہو چھلکایا اور دل ایک دم سکڑ کر پھیلا۔ اب تک وہ اس کی نگاہوں کی تاب لانے کی سکت خود میں نہیں پاتی تھی۔ تبھی آگے بڑھ کر شال اٹھائی اور اپنے وجود کے گرد لپیٹی۔ وہ اس کے اس شرمانے کی ادا پر سرشار سا ہوتا گہرا مسکرایا اور اس کے قریب آیا۔ ہو گئی پیکنگ گلو جان؟ اسے بازوں کے حصار میں بھر کر ماتھے پر لب رکھتے پوچھا۔ ہادی کیا ہے آپ کو؟ اس سے اکتائی سی شکل بنائی۔ آپ جائیں نا جہاں جانا ہے، مجھے ساتھ لے جانا ضروری ہے کیا؟ میں ادھر ہی رہ جاتی ہوں، اجالا میرے پاس آ جائے گی۔ اس حالت میں ہر جگہ جاتی پھروں، شرم آتی ہے مجھے۔ اور آپ میر ہادی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ جانا بھی ضروری ہے اور تمہیں ساتھ لے جانا تو اور بھی ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا جب وہ وقت ہو اور میں تمہارے پاس نہ ہوں، اسی لیے تمہارا میرے پاس میرے قریب ہونا بے تحاشا ضروری ہے۔ وہ نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھاتا اس کے بال برش کرنے لگا۔ پریگنینسی کے ان مہینوں میں کیا کچھ نہیں تھا جو میر ہادی نے اس کے لیے نہ کیا تھا۔ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا، اس کے پل پل بدلتے موڈ سوئنگز کو تحمل سے برداشت کیا، نہ صرف برداشت کیا بلکہ ہر تکلیف ہر درد میں اس کی دلجوئی کی۔ اور اب بابا اور دادا سائیں کی طرف سے اسے اس شرط پر سیاست سے جان چھڑانے کا موقع مل رہا تھا کہ وہ فی الحال آنے والے الیکشن کی چلنے والی کمپین میں ان کا ساتھ دے اور مختلف شہروں میں ہونے والے جلسے اور میٹنگ کو اٹینڈ کرے۔
اب بھی انہوں نے اسے فیصل آباد جانے کا کہا تھا۔ ان گزرتے مہینوں میں ایک دن ایک بھی رات میر ہادی نے لویزا کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا، تبھی اب بھی اسے ساتھ لے جانے کی ضد کر بیٹھا تھا، مگر نہیں جانتا تھا یہ ضد اس کی زندگی کا غلط ترین فیصلہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا سکھ، چین، نیند، سکون سب برباد ہو جائے گا۔ فیصل آباد گھنٹہ گھر کے قریب رائل ہوٹل کے باہر گاڑی رکی تو افضل نے جلدی سے اتر کر میر ہادی کی جانب کا دروازہ کھولا تھا، جبکہ میر ہادی نے دوسری طرف آ کر لویزا کی جانب کا دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ لویزا نے میر ہادی کا ہاتھ تھاما اور آہستگی سے گاڑی سے باہر آئی۔ وہ بڑی سی شال میں خود کو کور کیے ہوئے تھی۔ لویزا کی نگاہ ہوٹل کے مخالف سمت سڑک کے اس پار اٹھی تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ کھوئی کھوئی سی آس پاس کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ ہادی آگے بڑھا مگر لویزا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ آگے نہیں بڑھی تو اسے بھی رکنا پڑا تھا۔ چلو لیزا، ہادی نے اس کو متوجہ کرنا چاہا۔ نو ہادی، مجھے وہ سامنے وہاں ایک مٹھائی کی شاپ ہے، ادھر کا پتیسا کھانا ہے، وہ مچھلی۔ لیزا، تمہیں کیسے پتا؟ میر ہادی کا سانس اٹکا۔ مجھے پتہ ہے، چلیں تو صحیح، لویزا نے کہا تو مجبوراً اسے سڑک کے اس پار جانا پڑا، مگر لویزا کو سڑک کے اس پار جا کر سخت مایوس ہونا پڑا کیونکہ وہاں مٹھائی کی دکان کی بجائے ایک بڑا ریسٹورنٹ تھا۔ میر ہادی نے سکون کا سانس لیا۔ دیکھا نہیں ہے مٹھائی کی شاپ، اب چلو۔ تبھی رانا میر ہادی کو اپنے ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے مینیجر دیکھ کر مینیجر خود باہر آیا تھا۔ آئیے نا سر، پلیز تشریف لائیں، اسے مسکرا کر کہا۔ نو تھینکس، میری وائف کو جس چیز کی تلاش تھی وہ تو ملی نہیں، اب کچھ نہیں چاہیے، میر ہادی نے مسکراتے آسودگی سے کہا۔ کیا چاہیے تھا آپ کی وائف کو سر؟ مینیجر حیران ہوا۔ یہاں ایک مٹھائی کی شاپ ہوا کرتی تھی اور اس کا پتیسا بہت مشہور تھا، شاید، یا ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، لویزا نے مایوسی سے کہا تھا۔ یس میم، یہاں میرے بابا کی مٹھائی کی شاپ تھی اور ان کا پتیسا بہت فیمس تھا، مگر 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ کے بعد ہمیں وہ شاپ سیل کرنی پڑی، مگر اسی جگہ پر میں نے اپنے ریسٹورنٹ کا آغاز کیا ہے۔ آپ تو پہلی مرتبہ آئی ہیں نا یہاں، تو آپ کو کیسے معلوم؟ مینیجر کی بات پر لویزا کا چہرہ کھلا تھا، جبکہ میر ہادی کے چہرے پر تاریکی چھائی تھی۔ ریلی، ایسا کیا؟ اور اس مٹھائی کی دکان کی بیک سائڈ پر ایک بڑی مسجد ہے نا؟ یس میم، بالکل ایسا ہی ہے، مینیجر کو حیرت ہوئی۔ ہادی، مجھے لگتا ہے میں یہاں پہلے بھی آئی ہوں، سب جانا پہچانا لگ رہا ہے، سب کچھ، آپ مجھے یہاں گھمائیں نہ، ہو سکتا ہے مجھے سب یاد آ جائے۔ لویزا بھی چلو یہاں سے۔ نہیں ہادی، مجھے مسجد دیکھنی ہے، وہ مچھلی۔ نو لیزا، تم تھک گئی ہو، طبیعت خراب ہو جائے گی، چلو یہاں سے۔ میر ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا اسے یہاں سے غائب بھی کر دے، لہجے میں پہلی مرتبہ اس کے لیے سختی در آئی تھی۔ نہیں، وہ مجھے اس شاپ سے بیک سائڈ والی گلی دیکھنی ہے۔ نو، ابھی کبھی ہوٹل چل رہی ہو، وہ ہرایا، اور اس سے پہلے میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں لیزا، چلو یہاں سے، وہ دانت پیس کر بولا تھا، اور لویزا کا بازو پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتا ہوٹل کی جانب لے گیا۔ میر ہادی کی گرفت میں اتنی شدت اور وحشت تھی کہ لویزا کی حیرت و صدمے والی کیفیت تھی۔ ہوٹل میں کمرے میں لا کر ہی اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ ہادی، واٹس رانگ ود یو؟ لویزا روحان سی ہوئی تھی۔ واٹ؟ میں نے کیا کیا؟ ٹائم نہیں تھا لویزا، مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، میر ہادی نے نگاہیں چراتے کہا تھا۔ اب تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ چاہتے ہی نہیں کہ میری یادیں واپس آئیں۔ ہادی، کیا ہوا تھا ہمارے پاسٹ میں؟ بتائیں مجھے۔ اس کے سامنے آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا تھا، دماغ پر مت زور ڈالو، طبیعت خراب ہو جائے گی، ریسٹ کرو، میں میٹنگ اٹینڈ کر کے آتا ہوں، پھر جہاں چاہو گی وہاں گھما کر لاؤں گا۔ اوکے، اس کا چہرہ ہاتھوں میں برتے ماتھے پر تشنہ لب رکھے، اسے تسلی دی اور بیگ میں سے فائل نکال کر باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ کوریڈور سے نکلتا وہ باہر آیا تھا، گارڈز اور افسر اس کے پیچھے تھے۔ چھوٹے سائی، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، افسر نے کہا تو میر ہادی گہری سوچ میں ڈوبا۔ ہاں، مجھے بھی۔ ایسا کرو، ڈیٹیلز نکلواؤ کہ اس کا اس شہر سے کیا تعلق، کیا لینا دینا ہے۔ میٹنگ کے بعد مجھے تمام ڈیٹیلز اپنے ٹیبل پر چاہیے۔ رائٹ جی چھوٹے سائی، افسر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میٹنگ کے بعد جو ڈیٹیلز اس کے ٹیبل پر تھی وہ ناقابل فہم تھی، اور میر ہادی کے ہوش ضرور اڑا گئی تھی۔ لویزا کی پیدائش تک کسی شہر کی تھی، یہیں پل بڑھ کر جوان ہوئی، اور ابھی کچھ عرصے پہلے وہ لوگ لاہور شفٹ ہوئے تھے۔ لویزا کے یوں نہیں جانے کی وجہ سے ان کا پرانا گھر اسی مسجد والی اسٹریٹ پر تھا جہاں وہ جانے کی ضد کر رہی تھی۔ میر ہادی کا دل کیا اسے یہاں سے لے کر کہیں غائب ہی ہو جائے، وہ غلطی سے وہاں آن پہنچا تھا جہاں کے چپے چپے سے اس کی یادیں وابستہ ہوں گی، مگر اسے 3 دن بامر مجبوری یہاں رکنا ہی تھا۔ 3 دن ہو چکے تھے، وہ یا تو اتنا ہی مصروف تھا جتنا ظاہر کر رہا تھا، کیونکہ پہلے بھی لاکھ مصروفیات ہونے کے باوجود کبھی یوں نہیں ہوا تھا کہ میر ہادی کے پاس اس کی بات سننے کا بھی وقت نہیں ہو اور وہ اس کی جانب سے بالکل ہی لاپرواہ ہو جائے۔ اب تو جیسے وہ وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ کئی مرتبہ اس نے اس سے کہنے کی کوشش کی کہ وہ باہر جانا چاہتی ہے، جانے کیوں دل ہمک ہمک کر اسی گلی میں جانے کو چاہ رہا تھا۔ آج یہاں ان کی پارٹی کا بہت بڑا پاور شو تھا، بڑے پیمانے پر جلسے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ میر ہادی اسی سلسلے میں گراؤنڈ میں تھا، جبکہ اس کے روم کے باہر کافی سارے گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ وہ مختلف سوچوں کی الجھن کا شکار تھی، اس پر متضاد یہ کہ میر ہادی نے کہا تھا کہ وہ تیار رہے، انہیں جلسے کے بعد فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔
وہ یہاں گھومے بغیر بالکل بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے چپکے سے خود کو چادر سے مکمل طور پر ڈانپتے پچھلے کوریڈور کے دروازے سے باہر نکلی۔ مختلف کمروں کے پیچھے سے وہ ہوٹل کے گیٹ تک پہنچی اور بڑی آسانی سے گارڈز کو چکما دے کر وہاں سے نکل آئی۔ سڑک کراس کر کے وہ مسجد سے سامنے والی اسٹریٹ میں داخل ہوئی تھی اور قدم خود بخود اپنے گھر کے سامنے آ رکے۔ کھوئے کھوئے سے انداز میں اسے دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ چہرے ذہن میں واضح ہونے لگے، کچھ باتیں ذہن میں گونجنے لگیں۔ لیزو، بابا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی مگر کوئی نہیں تھا۔ دیکھیں ذرا اپنی لاڈلی کو، پھر لڑکوں کو پیٹ کر آگے اور اپنا حشر بھی بگاڑ لیا۔ ارے میں پوچھتی ہوں یہ کیوں ہے اتنی مرد مار؟ لڑکیوں جیسی کوئی بات بھی ہے اس میں کہ نہیں؟ چھوڑو بھی نیک بخت، مجھے میری پرنسس یوں ہی شیرنی کے روپ میں اچھی لگتی ہے، ابھی جو گیدڑوں کا حشر کیا ہے دیکھا میں نے۔ امی، بابا۔ لویزا بے چین ہوئی تھی، تبھی ایک لڑکی باہر آئی تھی۔ لویزا تم؟ اسے دیکھ کر اس کے گلے سے لپٹ گئی تھی۔ تم فوزیہ ہو نا؟ لویزا نے ذہن پر زور ڈالا۔ کئی چہرے، باتیں، جگہیں واقع آپس میں گڈ مڈ ہوئے۔ لویزا نے اپنی کنپٹیاں سہلائیں تھیں۔ ہاں میں فوزیہ، تمہاری بچپن کی سہیلی۔ آؤ اندر آؤ نا۔ اسے لویزا کا بازو تھاما اور اندر چلی گئی تھی۔ تم ہمارے گھر میں کیسے؟ لویزا نے کہا تو اس نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ لیزا بھول گئی انکل اقبال سے یہ گھر ہم نے ہی تو خریدا تھا۔ وہ کھوئی کھوئی سی ذہن میں لگے اس امرود کے درخت کے پاس آئی تھی۔ بابا مجھے وہ امرود کھانا ہے مگر میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا اس تک۔ وہ روحان سی ہوئی۔ میں اپنی پرنسس کو وہی لا کر دوں گا، ذرا صبر کرو، ابھی لایا۔ اب وہ سٹول رکھ کر اسے سب سے اوپر والا امرود توڑتے نظر آئے۔ سٹول ذرا سا ہلا۔ بابا، لویزا چیخی تھی۔ کیا ہوا لویزا؟ فوزیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں کچھ نہیں، لویزا نے اپنا ماتھا سہلایا۔ یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے ہم کھیلا کرتے تھے۔ تم ٹھہرو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ وہ گئی تو لویزا نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اسے واقعی تنہائی چاہیے تھی۔ اس درخت کے دوسری طرف لویزا کے بابا نے اس کا نام بھی لکھا تھا۔ وہ جلدی سے اس جانب گئی۔ کب سے جو دھندلے چہرے تھے دماغ میں وہ واضح ہونے لگے، باتیں واضحات سے سنائی دینے لگیں، واقعات اور جگہیں بھی واضح ہونے لگیں۔ اسے سب یاد آنے لگا۔ اسے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا مگر اس سے آگے لاہور شفٹنگ، یونیورسٹی کی زندگی، رانا میر ہادی اور اس سے جھگڑا، تھپڑ، اس کی کڈنیپنگ اور وہ اندونا خبر، وہ حادثہ، پھر ایک شخص کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن جانا، اس کا من پسند کھلونا بن جانا۔ جھوٹ، جھوٹ اور صرف جھوٹ، ہر بات جھوٹ، ہر عمل جھوٹ، شراب، پھر تو وہ محبت پہ محبت نہیں جھوٹ تھا، مکروہ و فریب کا جال۔ لویزا کا دل بند ہونے لگا، ہوا میں آکسیجن کی سخت کمی محسوس ہوئی، دم گھٹنے لگا۔ وہ تیزی سے اس گھر سے باہر نکلی تھی، غائب دماغی سے ہی سڑک پر چلنے لگی۔ یادیں ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اے کاش ایک مرتبہ پھر ایسا کچھ ہو جائے اور اس کا حافظہ چھین لیا جائے، یا وہ کبھی یہاں آئی ہی نہ ہوتی۔ بے تحاشا روتے رستے بھی بار بار دھندلانے لگے۔ سانس لینے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیم جاں وہیں گر پڑتی، موبائل نکال کر جلدی سے لاہور کے لیے کیب کروائی تھی۔ تمام راستے وہ ڈرائیور کی پرواہ کیے بغیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ کیسے لاہور پہنچی، کیسے اپنے لاہور والے گھر کے باہر گاڑی سے نکلی، ڈرائیور کو پیسے کیسے دیے، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ بس آنسو تو آتر سے بہہ رہے تھے اور وقتاً فوقتاً جسم و جاں میں درد کی ٹھیسیں سی اٹھ رہی تھیں۔ وہ بے جان سے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، دروازے پر لگے تالے کو گھورے جا رہی تھی، جب محلے والے سے اتنے عرصے بعد ایسی حالت میں وہاں کھڑے روتے ہوئے دیکھ اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے۔ ارے دیکھو کتنی بے شرم ہے، منہ کالا کر کے باپ کو کھا کر پھر یہیں چلی آئی۔ تو اور کیا، خودکشی نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ دل بھر گیا ہو گیا تو چھوڑ دیا، اور یہ آ گئی واپس اس کا پاپ اپنی گود میں لے کر۔ نکالو اس گند کے ڈیر کو یہاں سے۔ وہ منافق جو کسی والی وارث کے نہ ہونے پر ان کا مکان ہتھیانے کے چکروں میں تھے، انہیں زیادہ آگ لگی تھی، وہی زیادہ بول رہے تھے۔ لویزا کی برداشت کی حد ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ رانا میر ہاشم کو تو جانتے ہی ہوگے تم لوگ، وہ استثاہیہ سے لہجے میں داڑھی تھی۔ انہیں کے پوتے کا پاپ ہے میری کوکھ میں۔ اب اگر نہیں چاہتے کہ میری ایک فون کال پر تم لوگوں کا بوریا بستر اس محلے سے ہی گول ہو جائے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ چلائی اور محلے والے دم دبا کر اپنے اپنے گھروں میں بند ہوئے تھے۔ آپ یہاں کیوں آئی بہن؟ جائیے یہاں سے۔ ان کے گھر کے سامنے والے گھر میں رہنے والے ایک بندے کو ہی اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ آپ ایک احسان کریں مجھ پر بھائی، یہ تالا توڑ دیں، مجھے اندر جانا ہے۔ وہ بمشکل بول پائی۔ اس پہلے آدمی نے اینٹ سے تالا توڑا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتی چلی گئی۔ اندر ہر طرح بابا کی یادیں بکھری پڑی تھی، جسم و روح جیسے رون دیے گئے تھے، دل جیسے پاؤں کے نیچے کچل دیا گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے لاؤنج تک آئی تھی۔ درد کی لہریں تھیں جو برداشت سے باہر تھی، مگر وہ ڈھیٹ بنی چھوٹی سی لاؤنج کے کارپٹ پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ایسی زندگی سے تو بہتر تھا وہ یہیں اس جگہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی جہاں اس کے بابا نے اپنی جان دی تھی۔ وہ بے حال لہو لہان وہیں گرتی چلی گئی، گہری غنودگی میں جاتی جیسے اقبال صاحب مسکراتے اس کے سامنے آئے تھے۔ بابا، اسے ان کی جانب ہاتھ بڑھایا جیسے کہنا چاہتی ہوں مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔
وہ ابھی ابھی اپنی اسپیچ دے کر اسٹیج سے نیچے اترا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں براؤن مردانہ کندھوں پر ڈالے عجیب روبو دبدبا تھا جب افضل اس کے کان کے قریب آیا۔ چھوٹے صحیح، بہو بیگم ہوٹل کے روم میں نہیں ہیں اور آس پاس کہیں بھی نہیں ہیں۔ افضل نے رانا میر ہادی کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ وہ دھاڑا اور گارڈز کدھر مر گئے تھے؟ وہ تیزی سے وہاں سے نکلا۔ باقی وزراء سے آوازیں دیتے رہے مگر وہ گارڈز کی زیر نگرانی وہاں سے تیزی سے نکلا تھا۔ ادھر ہی تھے چھوٹے سائیں، شاید بہو بیگم بیک ڈور سے نکلی ہیں۔ ہوٹل کے CCTV کیمرے سے اسی گلے میں جاتی دکھائی دی ہیں۔ افضل نے ڈیٹیلز بتائیں۔ پھر میر ہادی کے انگ انگ سے بے چینی چھلک رہی تھی۔ ہمارے آدمی ہر جگہ پھیل چکے ہیں چھوٹے سائیں، وہ اس گھر میں گئی تھی جو پہلے ان کا تھا، اور مجھے لگتا ہے بہو بیگم کو سب یاد آ گیا ہوگا۔ افضل نے کہا تو میر ہادی کے قدم وہیں ٹھٹک کر رکے تھے۔ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ افضل نے بے بسی سے نگاہیں جھکائی تھیں۔ اس کا نمبر ٹریس کرواؤ افضل۔ وہ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، داؤ پر جیسے زندگی لگی ہو۔ پہلے ہی کروا چکے ہیں پوچھ تاچھ، اور ان کے فون ریکارڈنگ سے پتہ چلا کہ وہ ایک کیب کے ذریعے لاہور کے لیے نکلی ہیں۔ جھٹکے سے وہاں سے گاڑیاں نکلی تھیں اور ہوا سے باتیں کر رہی تھیں۔ میر ہادی کافی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، کافی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ کیسے پتہ چلا افضل اس کا؟ میر ہادی کا چہرہ اسے کھونے کے خوف سے لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ اوپر سے اس کی ایسی حالت، کبھی بھی وہ تکلیف میں پڑ سکتی تھی۔ پھر اپنے بچے کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ روز کی طرح ڈاکٹر بہو بیگم کا BP چیک کرنے آئی تھی تو وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ پھر گارڈ سے مجھے فون کیا اور میں نے فوراً ہی یہ سب معلومات اکٹھی کی۔ افضل نے بتایا، وہ بھی پریشان تھا۔ ہم اس سے کتنے دور ہیں افضل؟ میر ہادی نے اپنی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا تھا۔ تقریباً 40 کلومیٹر، مگر یہ فاصلہ کم ہوا جا رہا ہے چھوٹے سائیں، افضل نے کہا تو میر ہادی کے ایک سرد سی آہ بھری تھی، سینے میں سانس الجھ چکی تھی۔ جس سے ڈرتا تھا وہ وقت آن پہنچا تھا، وہ بھی اتنے نازک وقت پر۔ یہاں آنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا تھا۔ محبت، زندگی، اس کے جینے کی وجہ، سب ہاتھ کی مٹی سے سوکھی ریت کی طرح پھسلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے لاہور پہنچا تھا وہی جانتا تھا۔ فون کی لوکیشن اسی کے پرانے گھر کی تھی۔ بہت جلد وہ وہاں پہنچے تھے۔ محلے میں اتنی شاندار گاڑیوں کی لائن لگی تو محلے والے بھی تجسس کے بارے باہر نکل آئے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بھاگا تھا۔ افضل اور گارڈز دروازے پر ہی رک چکے تھے۔ وہ اندر آیا تو پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ سامنے وہ زمین پر دگردگو حالت میں بے ہوش پڑی تھی۔ لیزا میری جان! وہ اسے ایسے دیکھ کر ماہی بے آپ کی طرح تڑپا تھا، پاگلوں کی طرح اس پر جھکا اور سر اٹھا کر باہوں میں بھرا تھا۔ لیزا میری جان، میری زندگی، پلیز مجھ سے بات کرو، آنکھیں کھولو۔ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ میر ہادی کے آنسو اس کے گال پر گرے تھے۔ وہ بے ہوشی میں بھی اپنے وجود پر اس کا لمس محسوس کر کے بری طرح جھٹپٹائی تھی اور اس کے ہاتھ پر چھٹکنے کی کوشش کی۔ میر ہادی نے اذیت سے اپنے لب کچلے، اپنے چادر اس کے وجود پر لپیٹی، اسے باہوں میں بھرا اور باہر نکلا تھا۔ گارڈ اسے آتا دیکھ الرٹ ہوئے۔ میر ہادی نے نرمی سے اسے گاڑی میں لٹایا، خود پاس آ کر بیٹھا اور اس کا سر اپنے گود میں رکھا تھا۔ آئی ایم سوری میری جان۔ گاڑیاں تیزی سے وہاں سے ہاسپٹل کی جانب روانہ ہوئی تھیں۔ اس نے فون نکال کر اجالا کو میسیج کیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچے تو کچھ ہی دیر میں عالیہ اور اجالا بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی اور وہ بے ہوشی میں جو بول رہی تھی اس سے ان تینوں کی اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی یادداشت واپس آ چکی تھی اور اس سے میر ہادی کو دل کا خون نچڑ چکا تھا۔ روح جسم سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آہیں، سسکیاں اور چیخیں پورے ہاسپٹل میں گونج رہی تھیں۔ وہ نیم جانسی نیم خنودگی میں چیخ رہی تھی، ڈاکٹر مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو، خدا کے لیے میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، مار ڈالو مجھے، اپنے بابا کے قاتل کا بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی، مار ڈالو مجھے، زہر کا انجیکشن لگا دو مجھے۔ کوئی سنتا کیوں نہیں؟ وہ بار بار چیختی اٹکتی سانسوں کے بیچ ایک کی بات ہی تکرار کیے جا رہی تھی۔ باہر وہ سرخ انگارہ روئی ہوئی نم آنکھیں لیے دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ پاس ہی عالی تھا اور اجالا اس کی چیخیں سن میر ہادی کی دگردگوں حالت دیکھ بری طرح اپنے لب کو چل رہی تھی جب ڈاکٹر روم سے بے حد پریشانی سے باہر آئی۔ مسٹر ہادی، پیشنٹ کا بہت بلڈ لاس ہو چکا ہے، بیبی کی دھڑکن بھی بہت سلو ہے، نہ ہونے کے برابر، فوراً آپریٹ کرنا پڑے گا، مگر آپریٹ کے لیے بھی ان کا خاموش اور پرسکون ہونا بہت ضروری ہے، جو وہ ہو نہیں رہی ہیں اور اپنا BP خطرناک حد تک ہائی کرتی طبیعت خراب کر رہی ہیں۔ الفاظ سے کہ پگھلا ہوا سیسا جو ڈاکٹر اس پہلے سے ہی شکست خوردہ اور ہارے ہوئے نیم جان شخص کے کانوں میں انڈیل رہی تھی۔ ڈاکٹر میں ایک دفعہ بات کرنا چاہوں گی، اجالا نے کہا تو ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اجالا نے پیچھے مڑ کر میر ہادی کو دیکھا جو جھکے کندھوں کے ساتھ اب دونوں آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ روم میں داخل ہوئی تھی۔ لیزا، اس کا چہرہ تپتپاتے خون میں لت پت اسے پکارا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر پکارنے والے کی جانب دیکھا۔ اجالا، میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے بابا کے پاس، اجالا مجھے زہر انجیکشن۔ شٹ اپ لیزا، ایک تھپڑ لگا دوں گی میں تمہارے منہ پر۔ اجالا پھنکاری اور اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میری بات سنو، غور سے سنو لویسا، وہ چھوڑ دے گا تمہیں، جیسے تم کہو گی، دور چلا جائے گا تم سے، مگر یہ بچہ اسے چاہیے، سمجھی؟ اسے صحیح سلامت اس کے حوالے کرو گی تم،
رائٹ، اور اب تمہاری آواز آئی، اجالا نے کہا تو اس کے رونے میں اضافہ ہوا تھا، مگر فرق اب اتنا تھا کہ وہ آل فال بولنا بند کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ اجالا باہر آئی تو سامنے کھڑے اس شخص کی لال انگارہ وحشت سے بھری نگاہوں میں دیکھ کر خود اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا بھابھی، ابھی جو آپ نے اسے کہا۔ وہ دھواں چہرہ لیے اتنا ہی بول پایا، حلق میں پھندا سا لگا تھا۔ اسے پرسکون کرنے کے لیے بولا میں نے، اجالا نے اسے تسلی دینا چاہی، مگر اب تو یہ وقت طے کرنے والا تھا کہ میر ہادی ایسا کچھ کرے گا یا اس کی جان بچانے کو اسے ایسا کرنا پڑے گا، ہر صورت۔ غنودگی میں جاتے ہی کئی چہرے اس کی نگاہوں کے سامنے آئے تھے۔ بابا مجھے آپ کے پاس آنا ہے، لویسا چلائی۔ نہیں لیزا، واپس جاؤ، ابھی کے ابھی۔ سامنے والے نے اسے بری طرح جھٹکا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ قابل رحم ہے حالت میری، دیکھنے آؤ تو رلاؤں تمہیں۔ ادھر باہر وہ ہارے جواری کی طرح جیسے سب کچھ لٹا کر اور ہار کر آپریشن تھیٹر کے باہر بگی پل کے لیے کھڑا تھا۔ لہو چھلکاتے چہرے اور آنکھوں سے بے پناہ وحشت ٹپک رہی تھی۔ دل اپنی جگہ بالکل خاموش تھا۔ پاس ہی عالیہ اور اجالا بیٹھے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تھی۔ کانگریچولیشنس مسٹر رانا، بیٹا ہوا ہے آپ کا، ڈاکٹر ہنا نے قریب آ کر کہا تھا۔ ڈاکٹر میری وائف، کاش اس وقت وہ بول سکتا کہ ڈاکٹر میری لائف۔ ان کی طبیعت سٹیبل نہیں ہو رہی ہے، خون تو پہلے ہی بہت زیادہ بہہ چکا تھا، مگر شکر ہے عین وقت پر بلڈ کا انتظام ہو گیا، مگر اب بھی وہ آپریشن کے بعد ہوش آنے پر پھر روئی جا رہی ہیں، بلیڈنگ بھی معمول سے زیادہ ہو رہی ہے، بی پی خطرناک حد تک لو ہو چکا ہے، اور ایسی کنڈیشن میں ڈاکٹر پیشنٹ کی جان بچانے کو یوٹرس ہی نکال دیتی ہیں، جو بلڈ نچر کر پیاز کی پرت سے بھی زیادہ باریک ہو چکی ہے۔ آپ سمجھ جائیں نا میری بات، جائیں بات کریں ان سے اور جو بھی پرابلم ہے اسے سارٹ آؤٹ کریں، انہیں ریلیکس کریں کسی بھی طرح، نہیں تو ان کی جان بچانے کو دوسرا طریقہ اختیار کیا تو پھر دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پائیں گی آپ کی مسز۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے تمام صورتحال بتائی تھی۔ شدت ضبط اور پنچے ہوئے جبڑوں کے باوجود ایک باغی سا آنسو تھا جو پلکوں کی باڑ توڑ کر گال پر پھسل آیا تھا۔ ڈاکٹر میں بات کرتی ہوں اس سے، ویسے تو وہ اپنے مرے ہوئے باپ کو اب رو رہی ہے، خاموش نہیں ہوگی، مگر میں کوشش کرتی ہوں۔ اجالا میر ہادی کی حالت سمجھتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی کہ وہ تو اس قدر مجبور تھا کہ اسے تسلی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں مگر ایک زخمی سی نگاہ میر ہادی پر ضرور ڈالی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہو، دیکھا میں نے کہا تھا نا بہت برا ہوگا اسے سچائی چھپانے سے۔ اسے بھی انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ اجالا آئی سی یو میں آئی، وہ غنودگی میں روئے جا رہی تھی۔ سسٹر نے ریڈ کمبل میں لپٹی ایک گلابی سی گٹڑی اسے تھمائی تو اجالا مبہوت سی رہ گئی تھی۔ ہے بیبی، خالہ از ہیئر، وہ واری صدقے گئی تھی۔ سب سے پہلے بابا کی باری، وہ ایکسائٹڈ سی باہر آئی۔ میر ہادی جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ سیدھا ہوا اور حیرت سے اجالا کی گود میں موجود اس گلابی سے ننھے منھے وجود کو دیکھا، جو اب باریک سی آواز نکالے کڑوی سے شکل بنا کر رونے کی تیاری میں تھا، جیسے ماں کی طرح اس کی بھی کوئی ناراضگی ہو اپنے بابا سے، اور بابا کی یہ میٹنگ اسے کچھ خاص پسند نہ آئی ہو۔ میر ہادی نے اپنی محبت کے وجود سے بنے اس وجود کو دیکھ دنیا بلا دی تھی۔ اجالا نے نرمی سے اسے میر ہادی کی گود میں تھمایا۔ میر ہادی نے اسے بازو میں بھرا، عالی بھی اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتا قریب آ گیا تھا۔ باپ بننے کا سکھ اور خوشی کیا ہوتا ہے، کیا احساس ہوتا ہے، وہ کبھی بھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا، خاص کر اپنی ہی کاربن کاپی کو اپنی ہی گود میں دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے۔ باریک سی آواز میں چوں چوں سنی تو وہ چونکا۔ جونیئر وڈیرا جی منہ بنا کر اب رونے کا شغل فرمانے لگے تھے۔ وہ گھبرا ہی گیا، تبھی سسٹر نے آ کر اسے میر ہادی سے اپنی گود میں تھام لیا اور روم میں لے گئی۔ میر ہادی شیشے کے اس پار حسرت سے اسے دیکھے گیا۔ اجالا اندر اس کے بیڈ تک آئی تھی۔ لویسا، اس نے لویسا کے گال تھپ تھپائے، اس نے ذرا سی آنکھیں کھولیں، وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اجالا اس کے سرہانے بیٹھ گئی، اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ لویسا صبر کرو پلیز، کیوں اپنی جان ہلکان کر رہی ہو، خاموش ہو جاؤ۔ اجالا نے پیار سے اس کا سر اور کمر سہلائی تھی۔ وہ روتے روتے مگر اب کچھ پرسکون ہو کر دواؤں کے زیر اثر گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میر ہادی چپکے سے اندر آیا تھا۔ اجالا نے میر ہادی کا دھواں چہرہ دیکھا، نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ دھیمے شکستہ قدموں سے اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ پیلے سر چہرے، خشک ہونٹوں اور روئی سرخ آنکھوں میں کرب و اذیت کی آمیزش لیے وہ برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ پیاسی نگاہوں نے چہرے کا ایک ایک نقش چوما تھا۔ للو میری جان، دھیمے سروں میں سرگوشی کی، جھک کر نرمی سے ماتھے پر تشنہ لب رکھے تھے۔ بہت چھوٹا لفظ ہے سوری، لیکن پھر بھی کہنا چاہوں گا، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ میری جان۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ایک جانا پہچانا لمس اپنے وجود پر محسوس کر کے اس نے نیند میں بھی برا منایا اور ماتھے سے پر ہلکے سے بل نمودار ہوئے تھے۔ اس کی ناراضگی کی شدت پر زخمی سا مسکرایا تھا اور کافی دیر اس کے قریب بیٹھا اپنی دید کی پیاس بجاتا رہا کہ ہوش میں تو جانے وہ اس کے محبت بھرے دل پر کیا قہر ڈالنے والی تھی۔ میر ہادی نے بیبی کی اطلاع ابھی کسی کو نہیں دی تھی، نہ یہ خبر لیک ہونے دی تھی۔ کتنے نازک وقت میں جب اس کی زندگی، محبت اور متاع کل داؤ پر لگی تھی اور لویسا کی اتنی طبیعت خراب تھی،
وہ کوئی شوشہ جشن یا ہنگامہ رائی نہیں جاتا تھا جو یہ خبر ملنے پر اس کے باپ دادا پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا کر مچا دیتے۔ تبھی اس نے بس ایک حویلی پیغام بھجوایا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر انہیں یہاں آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ آج تیسرا دن تھا، اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ آج ہی وہ مکمل ہوش میں آئی تھی اور اب آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ اتنے دن سے بیبی کی کیئر نرسز اور اجالا کر رہی تھی۔ لویزا پہلے تو ہوش میں ہی نہیں تھی، مگر جب سے ہوش میں آئی تھی اجالا نوٹ کر چکی تھی کہ اس نے ایک بار بھی بیبی کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ جو کھڑکی کے باہر سنجیدگی سے کھڑا تھا، اسے گہری نگاہوں سے آبزرو کر رہا تھا۔ اجالا کو اندازہ تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، یہ بھی اجالا اچھی طرح جانتی تھی۔ بیبی اب بھی اجالا کی گود میں تھا جب اجالا نے اسے آواز دی، لیزا یہ دیکھو بیبی کو، کتنا کیوٹ ہے، بالکل تم پر گیا ہے، لو گود میں اٹھاؤ اسے، ڈاکٹر نے کہا آج سے تم اسے فیڈ کرواؤ گی۔ اجالا اس کو اس کے باپ کے سپرد کر دو اور بولو اپنی اولاد لے اور جائے یہاں سے۔ لویزا کے سرد و سپاٹ لہجے نے اجالا کو حیرت و صدمے سے گنگ کر دیا تھا۔ لویزا، وہ حیرت و صدمے سے اتنا ہی بول پائی تھی کہ لویزا نے پھر اسے ٹوکا، اجالا جو کہا ہے وہ کرو۔ لیزا اس میں اس معصوم جان کا کیا قصور ہے، دیکھو تو صحیح اس کی طرف۔ اجالا نے بیبی کو اس کے چہرے کے آگے کرنا چاہا تھا۔ اذیت سے تڑپتے لویزا نے کروٹ ہی بدل لی اور ایسا کرتے اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ وہ جسے دیکھے بغیر ہی ممتا سے چور اس سے بے تحاشا محبت کی تھی۔ اس کے وجود کو لے کر لاکھوں سپنے نگاہوں نے بنے تھے، اب اسی سے منہ موڑنا تھا تو کلیجہ تو منہ کو آنا ہی تھا نا۔ اولاد کا منہ بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی اگر ایک مرتبہ بھی اس ننھی جان کو دیکھ لے گی تو کبھی بھی مر کر بھی اسے دور نہیں جا پائے گی، جبکہ اسے تو اس سے دور ہونا ہی تھا کہ لویزا نہیں چاہتی تھی کہ اولاد کی بیڑی اس کے قدم روکے، اس کے قدم ذرا سے بھی ڈگمگائیں، کیونکہ اسے تو اس شخص سے دور جانا تھا، بہت دور۔ اوکے ٹھیک ہے، میں اسے تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پیروں کے قریب لٹا کر جا رہی ہوں، سسٹر کو بلا کر لاتی ہوں، یہاں سے اس کا سامان پیک کرے گی۔ اجالا نے لاپرواہی سے کہتے بیبی کو اس کے قدموں کے قریب لٹا دیا تھا۔ اجالا اسے بھی ساتھ لے جاؤ، لویزا کا خون نچڑ کر چہرے پر آیا تھا۔ او کامن لویزا، ایک بار اتنی سنگ دل مت بنو، ماں ہونے کی حیثیت سے نہ سے انسانیت کے ناطے سے ہی کچھ دیر برداشت کر لو اسے۔ لویزا نے اسے بری طرح جھڑکا اور تن فن کرتی باہر چلی گئی۔ لویزا کا دل کیا اپنی بے بسی پر دھاڑے مار مار کر روئی۔ اجالا باہر آئی تو وہ خون چھلکاتی نگاہوں سے کھڑکی کے پاس ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جس کا مطلب تھا اس کی تمام غور افشانیاں سن چکا ہے۔ مگر اجالا بجائے سسٹر کو بلانے کے وہیں بینچ پر اطمینان سے بیٹھ گئی تھی۔ تبھی بیبی کے رونے کی آواز آئی۔ میر ہادی اذیت سے تڑپا اور اندر جانے لگا جب اجالا نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ بیٹھے رہیں آرام سے اور بس تماشا دیکھیں، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے نہیں اٹھاتی بیبی کو، اجالا نے سنجیدگی سے کہا تو میر ہادی بھی شکستہ انداز میں بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ لویزا کروٹ بدل کر لیٹی تھی جب پیروں میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ تبھی کانوں میں ایک ننھے معصوم وجود کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو وہ جی کڑا کیے ڈیڈ بنی لیٹی رہی، مگر جب اس کے رونے میں اضافہ ہوا تو اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے اور بے تحاشا رو دی تھی۔ ننھے معصوم وجود نے ہاتھ پیر چلانے شروع کر دیے تھے، یقیناً بھوکا تھا اور ممتا سے ہمک ہمک کر اپنی خوراک مانگ رہا تھا۔ اجالا، سسٹر، وہ جھنجھلا کر چلائی، چلانے سے اسٹیچز پر کھینچ پڑی، خود بھی تکلیف سے دوہری ہو گئی اور اپنی جنت میں پڑے وجود نے رونے میں اضافہ کرتے ایڑیاں رگڑی تھیں۔ ادھر میر ہادی کی برداشت کی حد پار ہوئی تھی، بیٹے کے سسکنے پر جھٹکے سے اپنی جگہ پر سے اٹھا تھا جب اجالا نے پھر اس کا بازو تھام لیا۔ بھائی آپ کچھ دیر صبر نہیں کر سکتے پلیز، وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ میر ہادی بری طرح لب کچلتا وہیں کھڑا رہا۔ اندر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، دم گھٹنے لگا تھا، آنسوں کا پھندا گلے میں اٹک گیا تھا۔ بیبی کے رونے میں اس قدر شدت آ چکی تھی کہ اب تو وہ سانس بھی صحیح طرح سے نہیں لے پا رہی تھی۔ لویزا تڑپی، سینے میں اکڑن بڑھی اور انٹھن سے پڑنے لگے اور ممتا کے سوتے پھوٹ پڑے، یوں جیسے قدرت بھی اشارہ کر رہی ہے کہ اٹھو اور اپنے لختے جگر کو سینے سے لگا لو۔ اب برداشت کی ہر حد پار ہوئی تھی، وہ بے تحاشا روتی بمشکل اپنی پوری طاقت لگا کر اٹھی، تڑپ کر اسے اٹھایا اور چٹاچٹ ننھا سا پورے کا پورا وجود چوم ڈالا تھا، فوراً سے پہلے اسے سینے میں بھینس لیا تھا۔ یہ خوشگن منظر اجالا اور عالی نے چھپ کر کھڑکی سے دیکھا تھا۔ میر ہادی کی پلکیں بھی نم ہوئی تھیں، چھوٹی سی چاند کی چڑیا کے دانے جتنی بھوک تھی۔ دو گھونٹ پی کر یا سودگی سے بے سدھ ہو کر ممتا کی آغوش میں گہری نیند سو گیا۔ لویزا اسے غور سے دیکھے گئی، ایک مرتبہ پھر اسے چوما۔ تم صرف میرے بیٹے ہو، سنا تم نے؟ اس کے کان میں آہستگی سے سرگوشی کی۔ وہ بھی مسکرا دیا جیسے اپنی مما کی یہ بات پسند آئی ہو۔ تکیے پر لیٹ کر اسے اپنے پہلو میں اپنی آغوش میں مضبوطی سے بر کر دوبارہ لیٹ کر سکون سے آنکھیں موند دی۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کے وجود کا حصہ۔ کسی کے باپ میں بھی جرأت نہیں تھی لویزا اقبال کو اس کے بیٹے سے الگ کرنے کی، اس کے بیٹے کو اس سے چھیننے کی۔ وہ نمازوں میں دعاؤں کے وظیفوں جیسا، میں رایا کی طرح ہوں وہ خلیفوں جیسا، اس کا ہر نقش ازبر مجھے آیت کی طرح، اس کا ہر لمس میسر ہے صحیفوں جیسا۔ میر ہادی اس کے سرہانے بیٹھا اسے تکے جا رہا تھا۔ آج چوتھا دن تھا انہیں ہاسپٹل آئی، منظر بہت مکمل تھا۔ وہ بیبی کو اپنی آغوش میں لیے گہری نیند میں تھی اور میر ہادی اس کے قریب بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔
کہ تبھی ہاسپٹل میں ایک طوفان بدتمیزی سا برپا ہوا تھا۔ میر ہادی بے حد چونکا، مگر پھر ایک سرد سی آ بری کہ اس کے نہ چاہنے کے باوجود شاید اس کی کہیں بھی غیر حاضری سے حویلی والوں کو بیبی کی بے کیا خبر مل گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ حسب معمول اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ باہر گاڑیوں کی لائن لگی تھی اور میڈیا والے بھی پاگل ہو چکے تھے شاید۔ اس کے ماتھے پر بے شمار بل آئے اور جبڑے بجھ گئے۔ ابھی کچھ دیر میں تو ڈسچارج ملنے والا تھا۔ کیا ہی اچھا تھا کہ یہ تماشا گھر جا کر لگا لیا جاتا۔ لویزا قسمت آئی تھی اور آہستگی سے آنکھیں کھولی، نگاہ کھڑکی تک گئی۔ سامنے ہی وہ دیوانہ اسی دن کے لباس میں ملجگے سوٹ زدہ سلور زدہ حلیے میں کھڑا دیوانہ وار اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائیں۔ لویزا نے نفرت پر انداز میں نگاہ پھیری تھی۔ میر ہادی کے دل نے پسلیوں سے سر اٹھایا۔ ایک ہوک سی اٹھی، مگر ابھی اس کا مال ضبط کا مظاہرہ کرنا تھا اور برداشت بھی۔ لویزا نے جلدی سے اپنے پہلو میں دیکھا۔ بیبی کو اپنے قریب پا کر اسے سکون آیا تھا۔ میر ہادی کے کانوں میں پچھلے کچھ دنوں پہلے کی باتیں گونجی۔ سنے نا ہادی، اس کے پاس آئی تھی۔ ہاں سناؤ الو جان، وہ مصروف سا بولا تو توجہ اپنے لیپ ٹاپ پر تھی۔ نو پہلے ادھر میری طرف دیکھیں پھر بتاؤں گی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ گریٹ، تم لڑکیوں کا بھی خوب ہے، بندے نے آنکھوں سے سننا ہوتا ہے یا کانوں سے؟ میری طرف دیکھیں۔ میر ہادی نے اسے چھیڑتے اس کی نقل اتاری تھی۔ ارے اس کمبخت لیپ ٹاپ کو تو بند کریں کم از کم، وہ واقعی چڑ ہی گئی۔ اب میر ہادی نے لیپ ٹاپ بند کر کے اس کا برا برا وجود اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ وہ گھبرا کر خود میں سمٹی تو میر ہادی گہرا مسکرایا تھا۔ توجہ نہ دوں تو جھنجھلاہٹ دوں تو بھی مصیبت، بندہ جائے تو کہاں جائے، میر ہادی نے کہتے سرد سی آہ بھری تھی۔ اچھا سنیں نا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ یو نو واٹ، میں نے بیبی کا کیا نام سوچا ہے، اسے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے کہا۔ کیا؟ میر ہادی نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس اندیکھے وجود کو محسوس کرنے کی کوشش کی، اور تبھی اس وجود نے بھی شاید ایک کک رسید کر کے اپنے ہونے کا ثبوت دیا۔ لویزا اچھلی۔ واو، کک پڑی؟ ہادی نے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ کیونکہ یہ میری پرنسس ہے، ڈیڈ قریب آئے تو اپنے ڈیڈ کو ہیلو بولا، میر ہادی نے اطمینان سے کہا تھا۔ نو، یہ میرا پرنس ہے اور میں نے اس کا نام رانا زارون میر ہادی سوچا ہے۔ کیسا؟ وہ ایکسائٹیڈ سے بولی۔ اور اگر پرنسس ہوئی؟ میر ہادی نے اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا۔ وہ مچھلی تھی۔ وہ سوچوں کے گہرے گرداب میں پھنسا تھا جب دروازہ کھول کر تمام حویلی والے اندر داخل ہوتے دکھائی دیے، حتیٰ کہ اماں سائیں اور بختاور بھی آتی دکھائی دی۔ میر ہادی بری طرح جھنجھلایا تھا، کیونکہ حسب معمول ہاسپٹل میں غیر معمولی ہلچل سی مچ چکی تھی۔ گارڈز، میڈیا، پبلک میر خاندان کے چشم و چراغ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، بڑا مبارک وقت ہے بھائی، مگر تمہیں کیا لگا برخودار؟ نہیں بتاؤ گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ دادا سائیں نے آتے اس پر خفیف سا طنز کیا۔ ممتاز بیگم اور اماں سائیں بیٹھ کے قریب آئی تھیں اور اسے چٹا چٹ چوم ڈالا۔ کیسی ہو بیٹی؟ ممتاز بیگم نے نرمی سے اس سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، لویزا کے حلق میں پھندا سا لگ گیا۔ اجالا قریب آئی اور اسے سہارا دے کر اٹھا کر بٹھایا اور اس کے گرد چادر اچھی طرح لپیٹ دی۔ بیبی کمفرٹر کے اندر منہ کیے سو رہا تھا۔ سب اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھے۔ لویزا نے نرمی سے اسے اٹھا کر ممتاز بیگم کی گود میں رکھا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہائے صدقے بالکل میرے ہاتھی پر گیا، اماں سائیں نے کہا تو لویزا نے اپنے لب دانتوں تلے کچلے تھے۔ میر ہادی نے بغور اس کی یہ حرکت ملاحظہ کی۔ اماں سائیں نے دیکھتے ہی نظر اتاری، وہ سب بیبی میں مگن ہو گئے تھے۔ میر ہادی، نام کیا رکھنا ہے بیبی کا؟ ممتاز بیگم نے اسے محبت بھری نگاہ سے دیکھا۔ رانا زارون میر ہادی، میر ہادی نے بے لچک لہجے میں کہا اور اسے گہری نگاہ سے دیکھا۔ میر دراب اور میر ہاشم کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ ہاسپٹل میں جیسے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے تھے۔ میر دراب باہر میڈیا والوں کو اسپیچ بھی دے کر آئے اور اپنے دادا بننے کی خوشخبری سنائی۔ اتنا شور شرابہ ہنگامہ، لویزا بری طرح ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ واقعی پورا خاندان جیسے سیلفش تھا۔ کسی کا بیمار یہاں ایڈمٹ تھا، کوئی بستر مرگ پر تھا، تو کوئی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا جن کے لاحقین دکھ اور صدمے میں ہو سکتے تھے، اور انہوں نے پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا رکھا تھا۔ عجیب اندھیر نگری تھی۔ وہ اس دوران یہ نہیں دیکھ پائی تھی یا جان کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ بھی ماتھے پر بے شمار بل ڈالے وہاں چلایا کھڑا تھا، اور بس نہیں چل رہا تھا کہ سب تماشا بند کروا دے۔ تبھی سسٹر نے آ کر میر ہادی کو ڈسچارج پیپر، لویزا کی میڈیسنز، بیبی کی کیئر کی چیزیں تھمائی تھیں۔ بھابھی سب پیک کریں، گھر چلیں، میر ہادی نے کہا۔ لویزا نے پہلو بدلا۔ وہ سب بیبی میں گم تھے۔ اجالا، مجھے کہیں نہیں جانا ہے، اور اس قاتل شخص کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ وہ جبڑے بیچ کر دانت پیس کر اجالا کے کان میں گرائی تھی، جو قریب ٹیبل سے چیزیں سمیٹتا میر ہادی سن چکا تھا۔ تبھی اذیت سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ لویزا پاگل مت بنو، یہ دیکھ رہی ہو، پورا خاندان، پبلک، میڈیا، ان کے لوگ، ایک نیا تماشا لگ جائے گا۔ یہ پرسنل میٹر ہے، پرسنل پرابلم، جو گھر جا کر ہی حل ہوگا۔ ابھی چپ چاپ گھر چلو، وہاں چل کر فیصلہ کرنا کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی چپ، بالکل خاموش۔ اجالا تم چپ کرو، اجالا نے اس کا بازو تو پوچھا، کیونکہ ممتاز بیگم ان کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ اماں سائیں، ممتاز بیگم، مختاور اور اجالا نے بڑی کیئر سے اس کا سامان اٹھایا۔ لویزا بے بسی کے احساس سے نم آنکھیں لیے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔
ابھی تو ایک پیشنٹ ہی تھی، دوسروں پر انحصار کرنا پڑ رہا تھا، ابھی کرتی بھی تو کیا؟ اجالا نے اسے سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھایا۔ میر ہادی کی اتنی بھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اسے سہارا ہی دے دیتا۔ وہ ان سب کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ وارڈ بوائے مبارکی لینے کے چکر میں ویل چیئر گاڑی تک لایا۔ میر ہاشم نے براؤن بڑا نوٹ لویزا کے سر پر وار کر اسے تھمایا تو وہ سرخوشی سے جیسے جوم اٹھا تھا۔ گارڈز آس پاس کھڑے تھے، اسی لیے میڈیا والے قریب نہ آ سکے۔ اجالا، لویزا اور بختاور نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ ہادی بہو کو گاڑی میں بٹھاؤ، میر ہاشم نے کہا۔ لویزا کا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا، جبکہ وہ بھی اپنی جگہ سنسا ہو گیا، مگر یہ موقع کیسے جانے دیتا؟ تبھی آگے بڑا، مگر اس سے پہلے ہی وہ پاس کھڑی بختاور کا ہاتھ تھام آہستگی سے کھڑی ہوئی تھی۔ بختاور ہونک سی بنی، کبھی لویزا کبھی ہادی کے دھواں چہرے دیکھے گئی۔ بختاور نے اسے نرمی سے سہارا دیا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ ممتاز بیگم نے بیبی کو اس کی گود میں تھما دیا۔ سب گاڑی میں بیٹھے اور گاڑیاں اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئیں۔ میر لاج میں جشن کا سماں تھا۔ خزانوں کے منہ کھول دیے گئے تھے، جیسے کالے بکرے صدقے کیے جا رہے تھے اور گوشت حقداروں کو بانٹا جا رہا تھا۔ بیٹھک لگی ہوئی تھی اور ملک کے مختلف وزراء و مشیر رانا میر ہاشم اور رانا میر دراب کو پوتے کی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ میر ہادی بھی ادھر ہی موجود تھا۔ دوسرے کمرے میں اماں سائیں، ممتاز بیگم اور بختاور ملک کی سیاست سے منسلک خواتین سے ملاقات میں مصروف مبارکباد وصول کر رہی تھیں۔ مختلف پکوان پکوائے جا رہے تھے، کچھ پکا پکایا باہر سے منگوا کر بانٹا گیا تھا۔ اندر لویزا آرام کر رہی تھی جب بیبی کے چوچو کی آواز آئی۔ وہ تکیے کا سہارا لے کر اٹھی اور اسے گود میں اٹھایا۔ باقی سب اس کے اور بیبی کے آرام کرنے کے خیال سے باہر تھے۔ وہ رونے لگا، بھوکا تھا۔ لویزا اسے فیڈ کروانے کی تیاری کر رہی تھی جب آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ وہ آہستگی سے چلتا بیٹھ کے قریب آیا تھا، جبکہ وہ مکمل اسے اگنور کیے اپنے کام میں مصروف تھی، بلکہ اس کی جانب سے نفرت سے منہ بھی موڑ چکی تھی۔ جانے کیوں، مگر پاگل دل نے ہمک کر فرمائش کی تھی کہ وہ اس سے مخاطب ہو۔ کچھ چاہیے؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ قریب کھڑا اسے ایسے پوچھا تھا جیسے ان کے بیچ کچھ غلط ہوا ہی نہ ہو، بلکہ لویزا کا دل کہا اس کی اس قدر ڈٹائی اور بے حسی پر پیچھے مڑ کر اس کا منہ نوچ لے۔ جی بالکل چاہیے، لویزا نے کہا تو ہادی کا دل اچانک سکڑ کر پھیلا تھا۔ کیا؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ طلاق ابھی دیں گے یا تماشا ختم ہونے کے بعد؟ لویزا کے سرسراتے لہجے نے میر ہادی کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا تھا۔ اور کچھ؟ میر ہادی نے زخمی لہجے میں پوچھا تھا۔ ابھی وہ اس کی بات کی مکمل نفی کر کے اسے چھیڑنا ہرگز نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس نے کلام کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میر ہادی نے ایک سرد سی آہ بھری اور روم سے باہر نکل گیا تھا۔ لیزا، میں چاہتی ہوں، اتنے دنوں سے کوشش کر رہے تھے میں اور علی، اب کہیں جا کر منظوری ہوئی ہے۔ لیزا، میں چلتی ہوں، اتنے دنوں سے کوشش کر رہے تھے میں اور علی، اب کہیں جا کر منظوری ہوئی ہے۔ کل کی فلائٹ ہے یار، ہم عمرے پر جا رہے ہیں۔ اجالا نے لویزا کے سر پر بم پھوڑا۔ لویزا صدمے سے بے حال پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ اسے اس نازک حالت میں اس گھمنڈی شخص کے حوالے کر کے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے، جبکہ وہ کہاں جانتی تھی کہ اجالا نے ایسا جان بوجھ کر ہی کیا تھا۔ اجالا، تم مجھے ایسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ لویزا سسک پڑی۔ آئی ایم سوری لیزا، علی نے اچانک، پلیز حوصلہ کرو یار۔ اجالا، مجھے یہاں سے جانا ہے، نہیں رہنا یہاں، خود جانے سے پہلے خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ لویزا بکھلائی تو گئی تھی۔ کہاں جاؤ گی لویزا؟ اجالا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میری بات غور سے سنو، چلا پورا کرو، تب تک ہم بھی آ جائیں گے اور یہ شور ہنگامہ بھی تھم جائے گا تو کچھ سوچیں گے، رائٹ؟ اس نے اس کا گال تھپ تھپاتے آدھی باتیں نگاہیں چرا کر کہا تھا۔ مگر اجالا، لیزا، علی ویٹ کر رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ وہ فوراً بول کر وہاں سے نکلی تھی، مگر باہر آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور شوقی نگاہوں سے رانا میر ہادی کو گھورا جو تشکر امیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھابھی، آئی ایم سوری، وہ اتنا ہی بول پایا۔ پتہ نہیں کس بات کے لیے سوری بولیں گے آپ، ہر بار اسے ایک نیا دھوکہ دیتے ہیں۔ اجالا دانت پیس کر بولی تو وہ نگاہیں چرا گیا تھا۔ اجالا تنفن کرتی وہاں سے نکلی تھی۔ قریباً رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ رانا میر ہاشم اور رانا میر دراب واپس جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے جب رانا میر ہاشم نے سرگوشی نما آواز میں میر دراب سے کہا تھا، اگر بچہ اس سے لے کر بختاور کی گود میں ڈال دیا جائے۔ میر ہاشم کی بات پر میر دراب استثناء سے ہنسے تھے۔ بھول ہے آپ کے بابا سائیں، وہ بھی آپ کا ہی پوتا ہے اور وہ لڑکی شاید اس کی زندگی ہے اور ضد بھی، میر دراب نے گہرے لہجے میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ میر ہاشم چونکے۔ مطلب یہ کہ کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں آپ کے پوتے نے، ان دونوں کی علیحدگی کی صورت میں بچے ماں کو ملے گا، یہ نکاح نامے میں لکھ کر دے رکھا ہے آپ کے پوتے نے، اور عافیت اسی میں ہے کہ آپ اسے دل سے تسلیم کر لیں اور ایسے کسی بھی آئیڈیا پر عمل کرنے سے باز جائیں۔ میر دراب نے کہا تو میر ہاشم چھاؤں کی طرح بیٹھ گئے تھے جب میر ہادی کو اندر آتے دیکھا۔ ہم حویلی واپس جا رہے ہیں، ملنے آتے رہیں گے، بختاور اور تمہاری دادی واپس جائیں گے اور تمہاری ماں بہو کے پاس جائیں گے، مگر بہتر یہی ہے بہو کو حویلی لے آؤ،
کیونکہ ہم سب اب بچے کے بغیر ہرگز نہیں رہیں گے۔ میر ہاشم نے حکم صادر کیا، مگر سامنے بھی وہ سر پھرا تھا۔ ابھی ممکن نہیں دادا سائیں، سفر منع ہے اس کا۔ چلے کے بعد دیکھا جائے گا۔ انداز لٹ مار تھا۔ میر ہاشم نے اسے گوڑی سے نوازا، مگر یہاں اثر کسے تھا؟ وہ سب اس سے مل کر بیبی کو ڈھیر سارا پیار کر کے واپس چلے گئے۔ ممتاز بیگم لبیسہ کے پاس رکنا چاہتی تھیں کہ ابھی اتنے چھوٹے بیبی کو اتنی تکلیف میں سنبھالنا مشکل تھا، مگر ان کے سر پھرے بیٹے نے ان کی ایک بھی نہیں سنی تھی اور انہیں الگ کمرے میں روانہ کر دیا۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اچھا رسپانس دیجیے گا، جو کہ آپ لوگوں نے اس ناول پر بالکل بھی نہیں دیا، حالانکہ مجھے امید تھی کہ آپ لوگ اچھا رسپانس دیں گے، کیونکہ ناول کی سٹوری بہت کمال کی تھی۔ خیر اب آپ لوگوں پہ ہی ہے، تو رسپانس لازمی دیجیے گا۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی؟ تو میں یہ صرف کہتی نہیں ہوں کہ رٹی رٹائی لائیں نا، آپ لوگ لائک بھی نہیں کرتے۔ لائک تو کم از کم کیا کریں۔ ویوز اگر 400 500 ویوز آ رہے ہیں تو لائکس کتنے آ رہے ہیں؟ 5 لائک آ رہے ہیں، 7 لائک آ رہے ہیں، 8 لائک آ رہے ہیں، تو یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ لائک بھی کیا کریں اور رسپانس بھی اچھا دیا کریں، کمنٹس میں بھی بتایا کریں، شیئر بھی کریں اپنے دوستوں سے، سب کچھ ہی کیا کریں، رسپانس دیا کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو مجھے لاسٹ میں بتانا ہے کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ کیا لگتا ہے کہ اب ہادی مان جائے گا علیحدگی کے لیے یا لویزا اپنائے گی کوئی نیا راستہ؟ تو آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اور ابھی تو ان کی آمنے سامنے کی ملاقات فیس ٹو فیس ہوگی نا، تو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ری ایکشن دے گی لویزا؟ آپ سب کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ کل اس ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آ جائے گی اور پرسوں لاسٹ، تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ ناول کیسا لگ رہا ہے، کیا لگتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، کون سا کریکٹر اچھا لگ رہا ہے، کون سا برا لگ رہا ہے۔ آپ سب کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ تو چلیں ایک دفعہ کمنٹ سیشن دیکھ لیتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے۔ جی تو چلیں کمنٹ سیشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شہرین شہزادی کہہ رہی ہے نائس ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ شہرین۔ دین زینب صغیر نے لائک کیا ہے، تھینک یو ویری مچ زینب صغیر۔ ریحان خان نے بھی لائک کیا ہے، تھینک یو ویری مچ ریحان خان۔ کیمن ٹیکنو کہہ رہے ہیں زبردست، تھینک یو ویری مچ کیمن ٹیکنو۔ دین اگین کیمن ٹیکنو ویری بیوٹیفل، تھینک یو ویری مچ۔ عائشہ کوئن کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عائشہ، نائس ناول، ایپیسوڈ لانگ ہے، تھینک یو عائشہ۔ ہیرو کافی بدل گیا ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ بالکل یار، وہ تو سر سے پاؤں تک بدل گیا، اس سے خود کو بالکل چینج کر لیا۔ ہیرو کی فیملی والے کتنے کمینے ہیں، بالکل دادے قبر چ لتاں لٹکیاں ہوئیاں تے چالنا چلنوں باز نہیں آ رہا۔ ہیرو ہیروئن کو بچا لے گا؟ کیوں بھائی، ہیرو کیوں ہیروئن کو بچائے؟ ہیروئن خود نبھا رہی ہے سب پہ۔ کیا مزہ چکایا، مجھے تو سچ میں مزہ آ گیا۔ کیا نانی یاد دلائی ہے اس گنڈے کو، آیا سی وڈا ہیرو بن کے کہ میں لڑکی نو مارن چلا تے لڑکی نے دگری ترگت بناتی بیچاری دی، تو مزہ آیا۔ آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ کیسا لگا۔ ہیرو کی ضرورت نہیں تھی بھئی، ہماری ہیروئن ہی دبنگ ہے، تو مجھے ضرور بتائیے گا کیسا لگا۔ مجھے لگتا ہے ہیروئن کی یادداشت واپس آ جائے گی، بالکل آ گئی ہے تے رانا میر ہادی بیچارہ سولی تے لٹک گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے، ضرور بتائے گا کہ کیا لگتا ہے آپ کو۔ اس کے بعد سٹوری میں اور مزہ آئے گا، بالکل یار ابھی بہت مزے کی ہونے والی ہے۔ تھینک یو ویری مچ عائشہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اب آگے آپ کو کیا لگتا ہے۔ تنیان بیگ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، نائس ایپیسوڈ۔ وعلیکم السلام۔ یار ہیرو کا دادا کتنا کمینہ ہے، وہی نا قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں اور باز نہیں آ رہا۔ ابھی بھی اسے پڑی ہوئی ہے کہ بچہ اٹھا کے نا بختاور کی گود میں ڈال دیں، لیکن اگے بھی پھر ہی پوتا نا، وہ شیر ہے تو وہ سوا شیر ہے آگے سے۔ مجھے لگتا ہے ہیروز کو بچا لے گا، نہیں بھئی ہیروئن خود بچائے گی۔ پیار اگر ہیروئن مر گئی تو سٹوری آگے کیسے پڑے گی؟ بالکل یار مرے گی کوئی نہیں۔ مجھے لگتا ہے اس کی یادداشت آ جائے گی، جب اس کی یادداشت آ جائے گی تو اور مزہ آئے گا۔ تھینک یو، لانگ ایپیسوڈ ہے، ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تھینک یو ویری مچ ایان بیگ۔ بالکل یادداشت واپس آ گئی اور اب تو ناول اور بہت مزے کا ہونے والا ہے، کیونکہ اب میر ہادی صاحب کھڑے ہوں گے کٹہرے میں اور اسے اپنی جواب تو دینا پڑے گا اپنے کیے کا، تو اب وہ جواب مانگے گی بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ہے اس کے پاس اور کیا ہوتا ہے، بیکاز مجھے نہیں لگتا کہ اسے جانے دے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا لویزا چلی جائے گی ہادی سے دور؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دین سیما سلطانہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم، ایپیسوڈ اچھا تھا، ہیرو نے اس کا نیم ایلو ویرا رکھا، سو کیوٹ۔ بالکل یار کتنا پیارا لگتا ہے نا ایلو ویرا اور کڑوا کریلا۔ مجھے لگا ہے ہیروئن کی یادداشت آ جائے گی، اور جب اس کی یادداشت آ جائے گی وہ شدید غصے والا ری ایکشن دے گی، بالکل غصے والا، نفرت والا۔ یار سیدھی سی بات ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے باپ کو اس سے مارا ہے، حالانکہ اس کے باپ کی طبعی موت تھی، لیکن
मेन चीज़ तो ये है कि वो तो उसे कातिल समझती है ना, तो वो बिल्कुल भी अब एक्सेप्ट नहीं करेगी और अभी नफ़रत ही दिखा रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हीरोइन की फ्रेंड का करैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा है ना, क्या नाम था उसका, यार क्या नाम क्या था, मैं इतनी जल्दी क्यों नाम भूल जाती हूँ। वाकई उसका करैक्टर बहुत अच्छा है। वो अपनी शादी के दिन पर भी अपनी फ्रेंड के लिए परेशान होती है। ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं। बिल्कुल यार, नो डाउट नाइस एपिसोड। वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच सीमा सुल्ताना। बिल्कुल अब मुझे ज़रूर बताइएगा कि अब आगे क्या लगता है। उजाला था यार उसका नाम। मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा, क्या लवीसा क्या रिएक्शन देगी हादी को, और क्या वो दूर जा पाएगी हादी से, या हादी करेगा कोई नई चाल चलेगा। क्या लगता है कि वो लवीसा को खुद से दूर जाने देगा? आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। कुकी खान कह रही है नाइस एपी, थैंक यू वेरी मच कुकी खान। फ़िज़ा कह रही है ज़बरदस्त आपी, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। एस्थेटिक गर्ल कह रही है शुक्र है एपिसोड आ गया, सुबह से वेट कर रही थी, सच में मज़े की स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल, आपको अच्छी लग रही है, मुझे खुशी हो रही है। मुझे थोड़ा सा लॉन्ग रिव्यू दे के बताया करें कि कैसा लग रहा है नॉवल, ठीक है। तो अब क्या लगता है कि आगे क्या होगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की एपिसोड कैसी लगी, आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देन मुस्तफ़ा नयार कह रहे हैं तो बाजी हर बार की तरह इस बार भी आपका नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पहली एपी से इसकी धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। आज की एपिसोड बहुत अच्छी थी, रोज़ की तरह एपिसोड का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि नावल आपको कैसा लगा। देन अफशा है, आई थिंक अफशा शाहनवाज़ कह रही हैं बहुत नाइस, थैंक यू वेरी मच अफशा, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। और मेरे कुछ गायब लिसनर्स जिनमें मोहम्मद तुफ़ैल सबसे पहले नंबर पर आती हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। वो आ जाती होती थी, लेट कमेंट आता था लेकिन आ जाता था, लेकिन वो गायब हैं। इसके अलावा नज़ीमा, आमिना और यूज़र टैम्प, गौहर नयाब और इसके अलावा समीना, सभी गायब हैं। वही जल्दी से वापस आ जाएं और जल्दी जल्दी मुझे बताएं कि नावल कैसा लग रहा है। आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो आप सब भी जल्दी से वापस आ जाएं। और जो मेरे लिसनर्स मुझे रोज़ रिस्पांस देते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं कि नावल कैसा लग रहा है। और जो मुझे सुनते हैं लेकिन रिस्पांस नहीं देते, आप लोग भी जाग जाएं और मुझे बताएं कि नावल कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स का, आप लोगों के अच्छे अच्छे रिस्पांस का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और कमेंट और रिस्पांस के साथ साथ लाइक भी किया करें वीडियो को, ठीक है। तो आपकी राय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज की एपिसोड कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल इस नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप आज की एपिसोड एंजॉय करें, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।